रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। सिलसिला है अनवार सहरी और आज 10 बरस हो चुके हैं आपके इस मदनी चैनल को। इसकी भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब के बाद से ही मदनी चैनल पर नई नई आप क्लिप्स देख रहे होंगे, नए नए प्रोमोज देख रहे होंगे, जो कि आपको बताया जा रहा है कि मदनी चैनल के 10 साल हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी कीजिए और सेलिब्रेशन हमारी अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका मदनी चैनल आज 10 बरस का हो गया है और इसके पीछे बहुत सारी मेहनतें, बहुत सारी काविशें आपकी अपनी तहरीक दावत इस्लामी की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं और इंशाअल्लाह ये थमने वाली नहीं है। ये मदनी चैनल दुआ करें अल्लाह ताला इसे ता सुबह क़यामत इसे आबाद रखे और दीन मतीन की खिदमत इसके ज़रिए होती रहे। आपको अगर मदनी चैनल से कोई फ़ायदा हुआ है आप हमें बताइए। हो सकता है दूसरों को भी आपकी बात सुनकर कोई फ़ायदा पहुँचे और वो मदनी चैनल के करीब आएँ, मदनी चैनल की मोहब्बत में और इजाफ़ा हो। मदनी चैनल पे क्या है क्या नहीं है अब ये सब कुछ वाज़ेह है, बताना नहीं पड़ता कि मदनी चैनल पर ये है और ये नहीं है। मदनी चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि लोग बखुशी यहाँ पर आते हैं, बग़ैर डरे आते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पर आकर कोई गुनाह का सिलसिला नहीं होगा। अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम ही इंशाअल्लाह मिलेंगे और नाराज़ी वाले कामों से बचा लिया जाएगा। तो ये सिलसिला जारी है और अनवार सहरी में आज का मौजू भी बहुत ज़बरदस्त है। आज हमारा मौजू है जहालत। मदनी चैनल ने जहालत को मिटाने के लिए क्या काविशें की, इस पर्सपेक्टिव से भी हम बात करेंगे और जनरली जहालत क्या होती है, जहालत के क्या नुकसानात हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। खुसूसी तौर पर आज चूँकि हमारी अम्मी जान हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम भी है, हम इस हवाले से भी मदनी फूल लेंगे कि हमारी अम्मी जान ने दीन मतीन की खिदमत के लिए क्या किरदार सरअंजाम दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक़ जो था उस पर भी मदनी फूल लेंगे। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे साथ एक बार फिर सिलसिले की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं बहुत ही प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी, मदनी चैनल की बहुत बड़ी रौनक, मदनी मुज़ाकरे की ज़ीनत, मुफ्ती, आलिम दीन, कारी, हाफिज़ और बड़े बड़े उलमा के उस्ताद माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती हस्सान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम मदनी चैनल के हवाले से भी इनसे बातें करेंगे और जहालत के मौजू पर हम इनसे सीखेंगे कि इल्म सीखना कितना ज़रूरी है, इल्म सीखने की उम्र क्या है, इल्म कितना सीखना चाहिए, कितना नहीं सीखना चाहिए, इल्म कौन सा सीखना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं या वैसे ही आपका कोई मसला अटका हुआ है तो चलें, आपके पास ये बेनिफिट हासिल है कि मुफ्ती साहब मौजूद हैं, इनसे कोई मसला ही पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है मदनी चैनल हाजिर है आपकी जहालत को भी ख़त्म करने के लिए, आपके मसले को हल करने के लिए भी कोशिश की जाएगी कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। हम वादा तो करते नहीं हैं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। अमीर अहले सुन्नत की तरबियत है कि हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त तौर पर दिया जाए। ये ज़रूरी नहीं, ज़ाहिर है हर वक्त हर सवाल का जवाब देना ये मुनासिब भी नहीं होता, बाज़ औक़ात वो जवाब मौजूद नहीं होता, बाज़ औक़ात वो जगह सही नहीं होती। तो आप सवाल भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पैनल के बहुत ही प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी राशिद मदनी भाई भी मौजूद हैं, मुनइम मदनी भाई भी मौजूद हैं, हमारे नात ख़्वां महमूद भाई भी तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी कलाम सुनेंगे। हमारे कारी साहिब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और आज खुसूसी तौर पर हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वां हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनको भी वेलकम कहते हैं। हमारे आदिल भाई, आपको अल्लाह सलामत रखे। सिलसिले में इंशाअल्लाह इनसे भी नाते सुनेंगे और सब कुछ करना है अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। हदीस पाक में है मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इस सिलसिले में इल्म दीन सीखने के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए शिरकत फरमाइए। आज की पिक्चर क्या है वो भी दिखाते हैं आपको। रोज़ाना एक खामोश पैगाम आपको दिखाते हैं, कोई टॉपिक होता है उसके अंदर छुपा हुआ। आप देखिए आज का ये पैगाम है, आज की ये पिक्चर है। एक शख्स है बहुत सारी सीढ़ियों पर खड़ा है और बमुश्किल दीवार के पार देख पा रहा है। इस पर क्या पैगाम है, क्या समझाया जा रहा है, ज़रा गौर से देखिएगा। स्क्रीन की ब्राइटनेस की वजह से शायद वो दीवार इतनी वाज़ेह नहीं हो रही,
कि आप गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर मजीद इसमें कुछ मदरी फूल आपको मिलते हैं, हो सकता है वो हमें ना मिल सकें, आप अपनी बात हम तक कॉल्स के ज़रिए पहुँचाएँ। हम अपने सिलसिले में SMS शामिल नहीं करते, हमारा वक्त बहुत थोड़ा होता है, इसलिए आप सिर्फ़ और सिर्फ कॉल पर ही इक्तिफ़ा फरमाएँ। जी हुज़ूर, तिलावत कलाम पाक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं नियत करता हूँ कि हुस्न सवाब अल्लाह अज़्ज़ व जल व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की खातिर कुरान पाक की तिलावत करूँगा। आप भी कुरान के फरमान के मुताबिक कान लगाकर तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लं यरहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलदि व वालिदिन वमा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहदुन यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लं यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے پاکیزہ کلام سے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، انوار سحری سلسلہ جاری ہے۔ آپ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی سلسلہ دیکھنے کی دعوت ضرور دیا کریں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے۔ ہمارا موضوع ہے جہالت، اور اس حوالے سے مدنی چینل کا کیا کردار رہا، اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کو آج شب 10 سال ہو چکے ہیں، اس سیلیبریشن کو بھی ساتھ منا رہے ہیں، اور فیضان مدینہ میں اس وقت الحمدللہ عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد 2 رکعت شکرانے کے نفل باجماعت ادا کرنے جا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک طرح کا شکرانہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت مدنی چینل کی صورت میں ہمیں ملی ہے، جو کہ قرآن و سنت کی تبلیغ کا ایک زبردست اور مؤثر ذریعہ ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مدنی چینل کی افادیت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کی افادیت پر فرمانے کی تو زیادہ حاجت نہیں، دکھانا ہی کافی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی کرامت جو ہے وہ بتائیے، کرامت بتائیے۔ تو ہمارے بعض جو ہے وہ جو اساتذہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں کرامت بتاتا نہیں بلکہ دکھاتا ہوں۔ اچھا، وہ چلتی پھرتی تصویر دکھاتے تھے کہ اس زمانے کے اندر کسی نوجوان کو داڑھی رکھوا دینا، کسی کو امامہ پہنا دینا، یہ امیر علیہ سنت کی ایک طرح سے کرامت ہی ہے۔ واہ، تو مدنی چینل نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، تو اس پر جو کلام ہے اس سے زیادہ یہ دکھانا ہی کافی ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ معاشرے کے اندر اتنے مختصر عرصے کے اندر مدنی چینل نے ایک انقلاب برپا کیا، کس طرح لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا اور ایک اسلام کی حقیقی تصویر کو الحمدللہ عز و جل دکھایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے کہ جو موضوع آپ نے رکھا ہے جہالت، اور جہالت کا جو عکس ہے، جو اس کی ضد ہے وہ علم ہے، اور الاشیاء تعرف بالازداد، کہ جو چیزیں ہیں وہ ان کی ضدوں سے ہی جانی جاتی ہیں۔ تو علم یہ ایک نور ہے۔ صحیح، علماء فرماتے ہیں کہ علم کی کوئی تعریف یہ حقیقی طور پہ نہیں کی جا سکی، علم کو ایک نور قرار دیا کہ جو اس کے دائرے کے اندر آتا ہے وہ منور اور منکشف ہو جاتا ہے، بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ علم کی ایک صورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علم کا نور عطا فرمایا یہ آپ کے سامنے ہے کہ 10 سال مکمل ہونے پر ہمارے یہاں پر کوئی دھما چوکڑی نہیں کی جا رہی، ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پر کوئی گانے نہیں گائے جا رہے، ہمارے یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جا رہا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا جا رہا ہو۔ ورنہ یہاں پر اگر اس مدنی چینل کی جگہ کوئی اور معاملہ ہوتا، کوئی اور ادارہ ہوتا تو اس کے برعکس آپ دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام جو معاشرے کا ایک انداز ہے میں بتا رہا ہوں اس کے لحاظ سے وہ یہی ہو رہا ہوتا
کہ ایک نافرمانی والے کام کیے جا رہے ہوتے، ایسی نافرمانی کی جا رہی ہوتی کہ جس کو ایک عقل سلیم رکھنے والا، ایک دین کی سمجھ رکھنے والا یقینی طور پہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، لیکن یہ علم کا نور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے اور اس کو آج 10 سال مکمل ہوئے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ایک مدنی چینل کی نعمت ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ملے تو قرآن فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سبحان اللہ۔ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نعمت کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تو یہ ویسے تو بہت سارے چینل چل ہی رہے ہیں نا، مدنی چینل ہی اللہ کی نعمت ہے، اس کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں خاص کر کے؟ کیا ہے فرق دوسرے؟ ظاہر ہے ایک پوری لسٹ ہوتی ہے، آپ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی پر۔ دیکھیں اصل میں اب میں اس پر بھی کیا گفتگو اس حوالے سے کروں، اب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل میں کوئی تو ایسا ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہوگی نا؟ بہت ساری چیزیں نا، دیکھیں ایک تو بہت یعنی مذہب کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں جی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مذہبی چینلز ایک تو ہیں مختصری، ٹھیک، لیکن اس میں بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، صحیح، یعنی اس کو آپ مکمل طور پہ 100% آپ ان کو مذہبی چینل نہیں کہہ سکتے، صحیح۔ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو یعنی کسی بھی سلجھے ہوئے شخص کو آپ سامنے بٹھا لیں، کسی عالم دین کو بٹھا لیں تو وہ یقینی طور پہ یہ کہے گا کہ یہاں پر یہ چیز خلاف شریعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی صحیح صورت یہاں پر پیش نہیں کی جا رہی، کوئی نہ کوئی خرابی آ رہی ہے۔ لیکن مدنی چینل وہ چیز ہے کہ نہ آپ کو یہاں میوزک ملے گا، نہ آپ کو یہاں جو ہے وہ عورت کا بے پردہ تو تصور ہی نہیں، سرے سے عورت کو ہی نہیں لایا گیا کہ بے پردگی کا کوئی تصور ہو سکے۔ تو پھر دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جس قدر احتیاطیں ہیں کہ کس قدر علم کو پہنچانے کے اندر احتیاط برتی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر چینل کے اوپر ایک طرح سے یہ کمپلسری ہوتا ہے کہ آپ کو جو سوال پہنچا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اچھا، آپ جواب نہیں دے پائے تو پھر آپ کی جو ریٹنگ ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ اچھا، صحیح ہے، یہ ہمیں یعنی ایک تو یعنی پتہ چلتا ہے۔ نہیں ہمارے جاننے والے بھی ہیں، ملتے ہیں احباب سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ عافیت کے اندر ہیں۔ صحیح، یہ جو آپ کی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا، ان کو لازمی ہوتا ہے کہ انہوں نے جواب دینے ہوتے ہیں اس طرح۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے ایک تو یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں آتا ہم سیدھا بول دیتے نہیں آتا، اچھا، اور بالفرض اگر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے کہ بھئی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوا، تو 20 مثالیں آپ کو ملیں گی کہ رجوع کر لیا گیا۔ ہم تو ہم ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ جن کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا انداز دیکھ لیں کہ کیسی ہی غلطی ہو، بھلے معمولی ہو، کوئی توجہ دلانے والا ہو ٹھیک ہے، کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ آپ سے توجہ نہیں رہی اور آپ نے اس کی جگہ یوں کہہ دیا ہے، فوری طور پہ رجوع فرما لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو بتانے میں احتیاط ہے، پھر اگر کوئی ہو گیا معاملہ تو بھی فوراً اس کا ازالہ۔ میں اگر اس کو مدنی چینل کو دیگر جو مذہبی چینل نہیں ہیں ان سے تو ہم مقابلہ نہ کریں، صرف جو مذہبی چینل ہے ان کے مقابل بھی لائیں، تو ایسی دینی اعتبار سے احتیاط ہیں وہ آپ کو کہیں پر بھی۔ یہ احتیاط کیوں ضروری ہے؟ احتیاط سی بات ہے کہ دین نامی احتیاط کا ہے، اچھا، اگر احتیاط نہیں ہوگی تو پھر آپ تو کچھ سے کچھ بھی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی مواد، ایسی بات لوگوں تک پہنچے کہ جو دین حقیقی دین ہے صحیح، وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آج دوسری بار تشریف لائے ہیں، پہلے بھی براؤن پہنا تھا، آج بھی براؤن پہنا ہے۔ آپ کو براؤن رنگ بہت پسند نہیں ہو لگتا ہے؟ نہیں، مجھے ویسے تو سفید رنگ پسند ہے اچھا، اور گرین رنگ مجھے پسند آپ ہے۔ اچھے لگتے ہیں اس میں ہمیں، اچھا، آپ ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، اس میں اور کنٹراسٹ آتا ہے نا، آپ پہ جچتا ہے ماشاءاللہ۔ ویسے آپ کا پسندیدہ رنگ لباس میں سفید ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ اصل میں وہ جو نئے آیا تو جو لے لیا تو وہ ٹھیک اس میں ایک دو براؤن ہی آ گیا، پچھلی دفعہ میں براؤن پہنا نہیں تھا وہ آپ پہ یہ کلر اچھا لگتا ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اور خوش رکھے اور حسن میں، علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے ساتھ عادل بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ کلام سنیں گے ان سے۔ آج کی جو پکچر ہے وہ ایک بار پھر دکھا دیں، کیا ہے ہمارا پیغام اپنے ناظرین کے لیے کہ یوں نہیں کریں بلکہ یوں کریں، اور آپ کیا سمجھے ہیں اس سے ہمیں بتائیے۔ اتنی ساری سیڑھیاں لے کر ایک بندہ کھڑا ہے اور دیوار کے پار دیکھنا چاہتا ہے مگر بمشکل دیکھ پا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ یہاں پر آپ نے بتانا ہے۔ کال کر سکتے ہیں آپ، ہمارے نمبرز آپ کی اسکرین پہ فلیش کر رہے ہیں،
ہم انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز کو شامل سلسلہ کریں گے. ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ کچھ دیر میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی موجود ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوتی ہے جانشین اتار حاجی عبید رضا اتاری بھی سلسلے میں کرم فرمائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. آپ کالز کرتے رہیے، اپنی فرمائشیں، اپنے تاثرات مدنی چینل کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم تک پہنچائیے. جی حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. تیرے کرم سے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں. جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، 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 ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہیں گے عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا
علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے کے بند گئے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرما دے ہمیں منظور ہے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے ارے وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے آپ اپنی غلامی کی دے دو سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے یہی عزت و مرتبہ چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہائے ہیں جو کیسا کانا لب سے ملی وہ مراد بھی میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے پر جھولیاں سب کے
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے گئے، اب تنگی داما پہ نہ چاپ اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، گیروں میں نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا پٹ رہا ہے، فیض پر سرکار عالی ہے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ہاں مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، بس آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عادل بھائی بہت خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک اور عزت عطا فرمائے۔ ہمارے شعبہ IT میں بھی ہوتے ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، اللہ پاک اور دین کی خدمت لے حضرت۔ آخری جو مصرع ہے، درد جامی ملے نعت خالد لکھے اور انداز احمد رضا چاہیے، شاعر التجا کر رہا ہے کہ ان بزرگوں کے انداز مل جائیں۔ نعت لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی جاہل نعت لکھ سکتا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو تو واضح فرما دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو تو واضح فرما دیا ہے کہ نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان رفیع ہے اس کو بیان کرنے میں احتیاط کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے کہ اس میں غلو یوں نہیں کر سکتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شان الوہیت کے ساتھ ملا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا جائے۔ صحیح۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل طور پہ تعریف تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، یہ تو طے ہے، لیکن کچھ بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں بے ہے، شک لہذا اگر کوئی اس میں ایسا غلو کر گیا کہ اس نے زیادتی کر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا تو یہ زیادتی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر نیچے آ گیا اور اوصاف ایسے بیان کر دیے کہ جو بیان کرنا درست نہیں تھے تو پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں حرام کے اندر پڑ جائے اور بعض صورتوں میں جا کے وہ یہاں پر بھی کفر کے اندر پڑ جائے. تو اس لیے اس کے اندر احتیاط یہ بہت ضروری ہے. لہذا ہر ایک جو ہے وہ یہ نعت نہیں لکھ سکتا. آج کل دیکھا ہے ہر کوئی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو قلم چلانا سیکھ جاتا ہے وہ نعت لکھتا ہے، سعادت بھی سمجھتے ہیں، نیت بھی ہو سکتا ہے اچھی ہو، تو کیا مطلب ان کو اجازت مل جائے گی اس طرح نعت لکھنا یا منقبت وغیرہ لکھنا، حمد لکھنے کی بھی کچھ بات کر لیں کہ جہالت موضوع ہے تو ظاہر ہے کہ جہالت انہیں کس خطرے میں مبتلا کر سکتی ہے یہ واضح ہو جائے. اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ نعت حمد وغیرہ وہی لکھیں کہ جس کا ایک تو علم وسیع ہو، قرآن و حدیث پہ نظر ہو، پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ فقط اتنا کافی نہیں، دوسرا کہ جو شعر لکھنے کا طریقہ کار ہے، علم عروض اس کو آتا ہو، اوزان اس کو پتہ ہونے چاہیے. تو امیر علیہ سنت اس میں بڑی احتیاط فرماتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ لکھتے ہیں تو اس کو مفتی صاحب سے چیک کرواتے ہیں. آپ کا ایک ایک شعر یہ چیک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفتیش ہونے کے بعد وہ آگے جاتا ہے. تو اس میں کئی مرتبہ امیر علیہ سنت یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر واقعی کوئی لکھتا بھی ہے جس کی واقعی عروض کے اوپر نظر ہے اور اچھا بھلا علم بھی ہے تو پھر اس کے بعد وہ کسی عالم دین سے اس کو چیک کروا لے، چیک کروانا تو پھر اس کے بعد ہی اس کو نکالے. ورنہ پھر ظاہر ہے کہ بعض اوقات کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ اب سن رہے ہیں، سنتے سنتے چھکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایسے چھکے لگے ہوتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا کلام جو ہے نا اس کو انہوں نے اچھا بھلا ہوتا ہے، اس کو بعض اوقات کفریہ بنا دیا ہوتا ہے. اور پھر جب بندہ شعر لکھتا ہے نا تو کچھ بھی لکھ لیا ہوتا ہے نا تو لکھی ہوئی چیز جو ہے نا وہ بندے کو اپنی بعض اوقات اولاد سے بھی پیاری ہوتی ہے، وہ بندہ مانتا بھی نہیں ہے. اچھا، جب سمجھایا جائے نا تو سمجھنے کے لیے بھی لوگ راضی نہیں ہوتے، تو پھر وہ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ اصل چیز ہے شریعت مطالعہ، یعنی اس بات کو پیش نظر رکھ لیں کہ آپ جو حمد لکھ رہے ہیں، آپ نعت لکھ رہے ہیں تو کیوں لکھ رہے ہیں؟ صحیح. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے، یا آپ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے؟ صحیح. آپ کا مقصد نعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ان کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر تو یہ مقصد ہے تو پھر اس مقصد کو پورے کرنے کے لیے آپ کو شریعت مطہرہ کے دروازے کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک. اسی کی راہ پر چلنا پڑے گا، اسی کا دروازہ اختیار کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کا مقصد واہ واہ کرنا ہے تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ صحیح لکھیں تو بھی خطرے میں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس سے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں تو پھر شریعت کا دائرہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ ایک عالم نہیں ہیں جس کی قرآن و حدیث پہ گہری نظر ہو تو پھر آپ اپنے کلام کو چیک کروائیے. اگر وہ ان کے مطابق ٹھیک بیٹھتا ہے تو آپ اس کو بازار میں لے کر آئیے، ورنہ پھر آپ اس کو تلف فرمائیے. ٹھیک ہے. عوام کے لیے کیا پیغام ہے اس بارے میں؟ عوام جو ہے نا وہ تو عوام ہے، پھر نہیں اس کے اندر کیا جو ہے کریں، کس کا سنیں پڑھیں؟ اصل میں ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مقصود ہے نا. ہمارا تو اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھنا ہے. ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے بہترین کلام ہمیں دیے ہوئے ہیں، موجود ہے، آپ اسے پڑھیں. آپ نثر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کریں. اور واقعی آپ کو ایسے اشعار اتر رہے ہیں، الہام ہو رہے ہیں، علم عروض آپ کو اتنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی عالم دین کو جا کے سنا دیں کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بتا دیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جہالت کی وجہ سے. دیکھیں کہ چاہ رہا ہے کہ نعت لکھے، حمد لکھے، منقبت لکھے، لیکن پڑ جاتے ہیں بعض اوقات حرام کام میں، بعض اوقات کفریات میں پڑ جاتے ہیں. نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ جب کلام لکھتا ہے شاعر تو اس کا پہلا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کسی کو سنا دے. اب جو سنے گا اگر وہ بھی اسی کی طرح کا ہے تو پھر وہ واہ واہ بھی کرے گا. اب جس نے لکھا وہ تو گیا، جو واہ واہ کر رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا، وہ اس کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ سمجھ کے اس طرح کر رہا ہے تو دونوں خطرے میں ہیں. تو بچت اور احتیاط جو ہے نا، جیسے مفتی صاحب نے شروع میں فرمایا، دین احتیاط کا نام ہے. سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے. اگر اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، آج مدنی چینل کی اینیورسری کی رات، کہ دین احتیاط کا نام ہے، آپ انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. قبلہ راشد بھائی کیا فرماتے ہیں، جہالت کتنا بڑا مرض ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، جہالت جو ہے عوام میں، لوگوں میں جو جہالت پائی جاتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا جاہل ہونا اور ناواقف ہونا معلوم بھی ہوتا ہے اور اس کا اعتراف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے علم ہے۔ یہ بھی علم ہے۔ اپنی بے علمی کا علم ہونا، اعتراف ہونا، یہ بھی علم ہے۔ اچھا، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جہالت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، انہیں اپنی جہالت کا نہ احساس ہوتا ہے نہ اعتراف ہوتا ہے، جس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام پر بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہالت بھی کیا بد بلا ہے، کتنی بری آفت ہے جو بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ جہالت بھی کیا بد بلا ہے، خصوصاً مرکب کے لا دوا ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے جاہل ہونے کا، ناواقف ہونے کا اعتراف کر رہا ہے تو اب اسے علم سکھانا اور اس کا علم کی راہ پر آنا یہ قدر آسان ہے۔ لیکن وہ شخص کے جو اپنے جاہل ہونے کا اعتراف ہی نہیں کر رہا، اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو اب اس کا علاج ہونا اور اس کا علم کی راہ پر آنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اہل علم جب کسی معاملے میں بھی توجہ دلائیں تو اللہ تعالیٰ اس نصیحت کو، علم کو لینے اور قبول کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اشفاق بھائی، قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمائی، اور بخاری شریف اور کئی احادیث کی کتب میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، علم کی قلت ہوگی اور جہالت جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ، اہل علم کے ختم ہونے کے ساتھ علم بھی ختم ہوگا۔ جب اہل علم ختم ہو جائیں گے، علماء کی قلت ہو جائے گی، پھر ہوگا کیا؟ لوگ کریں گے کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب سردار بنانے سے مراد کیا ہے؟ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات المفاتی میں اس کی شرح کرتے ہیں، ای خلیفتن و قادین و مفتین و امامن و شیخن، یعنی شریعت کے اور دین کے جو منصب ہیں، جب ان منصب پر علماء موجود نہیں ہوں گے تو نااہل اور جاہل لوگ ان دینی عہدوں کو اپنا لیں گے، یعنی مفتی بن بیٹھیں گے، لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن بیٹھیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ فسئلوا، اب ان جاہلوں سے سوال ہوگا، دین کی بات پوچھی جائے گی، فافتوا بغیر علم، اب یہ بغیر علم کے اپنی اٹکل پچو سے اور اپنی عزت اور وقار کو باقی رکھنے کے لیے غلط جواب دیں گے، بغیر علم کے جواب دیں گے۔ ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، اچھا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمیں کم از کم یہ سینس ہونا چاہیے کہ ہم جو شریعت سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں سکھانے والا کون ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، مسلم شریف میں آپ کی یہ حدیث پاک، آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ دین یعنی قرآن و حدیث کا، شریعت کا علم سیکھنا یہ تمہارا دین ہے۔ ان ھذا العلم دین، تمہارا یہ علم سیکھنا جو ہے یہ علم تمہارا دین ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو ذرا دیکھ لو، احتیاط کر لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھتے ہو۔ پتہ چلا جہالت مٹانے چلے تھے اور جہالت ہی لے کے آ گئے۔ جی، تو اب ہمارا جو معاشرہ ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ علماء حقہ کو اور اہل علم افراد کو سلامت رکھے، ان میں اضافہ اور برکت بھی فرمائے۔ لیکن بعض ایسے نااہل لوگ بھی ہیں کہ جو علم کے نام پر، مفتی ہونے کے نام پر اور دینی پیشوا ہونے کے نام پر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام میں شعور بیدار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ مدنی چینل کا بہت بڑا اس میں کردار ہے کہ مدنی چینل کے مبلغین ہوں یا امیر اہل سنت کی تعلیمات ہوں، آپ کا انداز ہو، اس بات کا بارہا زبان کے ذریعے بھی اور انداز کے ذریعے بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر علم نہ ہو تو اپنی انانیت کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے دین کے معاملے میں اپنی رائے کو داخل نہ کیا جائے، بلکہ کہہ دیا جائے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل آپ جہالت کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ایجوکیشن کا دور ہے اور ایجوکیشن کے ایسے ایسے درجے بن گئے ہیں کہ کیا کسی زمانے میں رہے ہوں گے، تو پھر کہاں سے جہالت رہی؟ اصل میں دنیاوی اعتبار سے تو علوم کا اضافہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہمارے یہاں پر بھی دینی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، لیکن اصل جو دین ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے، علم کا جو اصل منبع ماخذ ہے
وہ مٹتے چلے جا رہے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی، یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایجوکیشن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اصل جو جہالت ہے وہ دین کی جہالت لوگوں کے اندر یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو ایجوکیشن جو دنیاوی اعتبار سے ہے، اس میں اصل تو یہ تھا کہ یہ ایجوکیشن لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کرتی نا کہ جس سے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ان کے بظاہر دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں. یہ جو ایجوکیشن کے ذریعے سے جو مختلف قسم کی ایجادات ہوتی ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم کے مقاصد اصل بن چکے ہیں، نئے سے نئے طریقہ کار تعلیم کے ایجاد ہوتے ہیں، نئے سے نئے شعبے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ایک مقاصد اور پھر اس کے بعد اس کے جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ نتائج صرف چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے جو منافع ہیں، جو نفع ہیں، وہ اکثریت تک نہیں پہنچتے بلکہ ان کو نقصان پہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیں معیشت کے اعتبار سے کیسے کیسے فارمولے ایجاد کیے جاتے ہیں، یعنی کیسے کیسے ان کے اعداد و شمار ہوتے ہیں. جب وہ پیش کرتے ہیں تو بندے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ جب اترتے ہیں عوام کے اندر تو پھر اس کا آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. صحیح فرمایا. اسی طرح بہت ساری ایجادات کو آپ دیکھ لیں کہ اس کے نقصان بظاہر فائدے نظر آتے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اسی طرح اب اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جو علم ہے، علم کا اصل مقصد ہوتا ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانا، اور انسانیت سے مراد مخصوص انسانیت نہیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس علم کو اپنی دنیا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور ایک مخصوص طبقے کو تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے عمومی انسانیت کو اس کا نقصان ہی پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ایسا علم کوئی مفید نہیں رہتا. اور ہم جو اس اعتبار سے بات کر رہے تھے، جو ابتدا میں بات کی، وہ ہم نے دینی علم کے اعتبار سے یہ گفتگو. اور اگر کوئی واقعی بہت سارا نفع والا علم دنیا حاصل کر بھی لیتا ہے، جیسے کہ اگر ایسا کہا بھی جائے، اور نہ جیسے آپ نے فرمایا عام طور پہ ایسا ہو نہیں رہا، لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے پھر بھی اگر اس نے قرآن ہی نہیں سیکھا، اس نے اپنے دین کو نہیں سیکھا، جو اس کو آخرت بنانے کے امور ہیں، جو اللہ اور رسول کے فرامین ہیں، تو وہ پھر کیسی اس نے جہالت مٹائی اپنی. یعنی یہ تو امیر علیہ سنت کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لے، اگر اس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کہے کا پڑھا لکھا، میرے نزدیک تو وہ جاہل ہے. اصل جو پڑھا لکھا ہے وہ تو عالم دین ہے، اصل پڑھا لکھا تو مفتی اسلام ہے، اصل پڑھا لکھا تو وہ ہے کہ جس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا ہو. اب سب کچھ پڑھ لیا لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تو پھر کس چیز کا وہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے. آپ نے چونکہ بات کی تھی دنیاوی اعتبار سے علم کی، تو وہ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ وہ بھلے بڑے، اور بعض روایتوں کے اندر اس طرح ہے کہ اس طرح بھی آئے گا قیامت کا موقع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا علم پھیلا دے گا، لیکن پھر اسی کے ذریعے پکڑ ہوگی. اسی کے ذریعے پکڑ ہوگی کہ یہ چیزیں پھیلی، لیکن اس کے ذریعے جو فائدہ پہنچنا تھا، فائدے کے ذریعے لوگوں نے بلکہ اس کے ذریعے الٹا نقصان پہنچایا. اس کے ذریعے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے نقصانات زیادہ پہنچائے. یعنی علم دنیا سیکھنے پہ وہ کوئی اسلام میں پابندی نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن اس کے مقاصد، اس کے فوائد وغیرہ پر نظر رکھی جائے. اور جی بالکل بڑی تفصیل کے ساتھ استاد محترم مفتی قاسم صاحب نے اس کے اوپر گفتگو فرمائی کہ اسلام کب تعلیم کی مخالفت کرے گا. سراۃ الجنان میں سائنس پر لکھا ہے کہ پڑھنا ثواب بھی ہو سکتا ہے. پورے سلسلے ہیں اندھیرے سے اجالے تک، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اس کے اوپر کہ اسلام ان چیزوں کے مخالف ہو کیسے سکتا ہے. اسلام کی تو پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، کہ پہلی وحی نازل ہوئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا. سبحان اللہ. یعنی اس میں 2 مرتبہ یہ فرمایا کہ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، دوبارہ یہ ارشاد فرمایا کہ پڑھو اور تمہارا رب جو کرم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے فرمایا الذی علم بالقلم، پھر علم کی بات کی کہ وہ رب کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. بالکل. تو ہماری تو شریعت کی ابتدا جو ہوئی ہے، وحی جو نازل ہوئی ہے، وہ علم کی ابتدا کے ساتھ ہوئی، اور اس میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، 5 آیتوں کے اندر علم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے کا تذکرہ فرمایا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم کے مخالف ہو؟ تو بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے سلسلوں کے اندر جو ہے وہ اندھیرے سے اجالے تک نے اس پر گفتگو کی ہے. لیکن مقصد اصلی کیا ہے کہ آپ جو جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد وہی بات کہ آپ نے یہ دنیا کا علم تو حاصل کر لیا، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد جس خالق کی کائنات نے آپ کو پیدا کیا تھا
اس نے جن احکام کو آپ کے اوپر مقرر کیا کہ آپ نے ان کا بھی علم حاصل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر آپ نے ساری چیزیں حاصل کر لی لیکن اپنے مالک کے بیان کردہ احکام کو ہی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا آپ نے؟ کس چیز کا علم حاصل کیا آپ نے؟ اچھا، ایک دور تھا دور جاہلیت، وہ کون سا دور تھا جسے قرآن نے جاہلیت الاولیٰ کہہ کر؟ جی، جاہلیت یہ اسلام کے ظہور سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. اس دور کو جاہلیت کا دور اس لیے کہتے ہیں کہ کیا اس تھا کے ایسا اندر جسے دور جاہلیت کہا؟ اس میں اصل میں ایک تو وہاں کے جو حالات تھے، ان حالات کی بنیاد پر کہ ظلم و بربریت جو اس زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی، جو جہالت اس میں پھیلی ہوئی تھی، پھر علم سے دوری اس دور کے اندر جو تھی، اس بنیاد پر اس کو دور جاہلیت کی کہا جاتا تھا. اگر دیکھا جائے اس زمانے کی خرابیوں کو اور فسادات کو، بالکل. اور آج اپنی سرزمین پر اور دنیا بھر کے حالات کو گلوبلی دیکھیں کہ جو مظالم، جو فسادات اور جو معاملات ہو رہے ہیں، اور جو اگرچہ ایجوکیشن ایک جگہ پر موجود ہے لیکن فسادات اور ظلم بربریت اور جو مطلب اس دور کے لوگوں کے تھاٹس تھے وہ آج بھی اس انداز سے یا اس سے کچھ کم یا کہیں پر زیادہ نظر آتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس دور میں؟ بڑھ کر نظر آتے ہیں. بڑھ کر نظر آتے ہیں. یعنی کیا چیز ہے کہ جو اس زمانے میں تھی اور آج کے زمانے میں نہیں ہے؟ اچھا، یعنی اس زمانے کی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں وہ یہی تھی نا کہ ظلم و بربریت ہوتی تھی. جی. تو کتنے لوگ جو ہے وہ آپس میں جب لڑتے تھے تو قتل و غارت گری ہوتی تھی تو کتنے لوگ مر جاتے تھے؟ 100 200 300 400 500 1000 مرتے ہوں گے نا. بالکل. حج کی جنگوں کے اندر دیکھ لیں، ایک ہی بم گرتا ہے، ہزاروں مر جاتے ہیں، لاکھوں مار دیے جاتے ہیں. بڑی بڑی جنگیں ہوئی، عظیم جن کو کہتے ہیں. کروڑوں مار دیے گئے اس کے اندر، کروڑ لوگ جو ہے وہ مر گئے. تو وہ اس زمانے سے تو کتنے زیادہ مارے گئے. اس زمانے کی بے حیائی اور آج کی بے حیائی، یہی سب سے بڑھ کر برائیاں تھیں. تو آج کے زمانے میں اس سے بڑھ کر پائی جا رہی ہے. عزت نہیں تھی، اب بھی اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا، کر دیا گیا. اب بس اس پر وہ آپ وہی بات نا کہ ایجادات تو کی جا رہی ہیں لیکن اس کے منافع مخصوص افراد تک جا رہے ہیں. تو اسی طرح اب یہ چیزیں جو گناہ ہیں ان کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. ان کو گناہ یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ برائیاں ہیں ہی نہیں. ورنہ اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہے، کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جب ان پہ غور و فکر کرے گا تو خود ہی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آج کی برائیاں اس زمانے کی برائیوں سے بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک نے ایک جگہ پر فرمایا نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم سیکھنے والے، علم والے اور بے علم برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. جاہل اور عالم برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. علم سیکھنا ہے الحمدللہ ایک بڑا ہی زبردست ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اور آپ کا یہ مدنی چینل، آپ چاہے اسے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں یا مدنی چینل پر، دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ علم کی روشنی پھیلے. جہالت ختم ہوگی تو براڈ مائنڈنس آئے گی. یقین کیجئے اسلام میں اور علم دین سیکھنے میں جو وسعت نظری ہے نا وہ کہیں اور نہیں ہے. یوں لگتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تنگ نظر ہیں، جو علم سیکھ جاتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، وہ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ ایسا ہی ہے. مسلمان وہ ایک بنا ہوا ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ مسلمان تنگ نظر ہوتے ہیں، اور جو دنیاوی علم سیکھے گا نا وہی براڈ مائنڈڈ ہوگا. اصل میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ وہی ایک انداز جو ہے وہ خوبصورت انداز میں غلط بات کو پیش کر گھوم پھر کے بات وہیں آتی بات کر دینا. اصل چیز یہی ہے کہ آپ تجزیہ جو بھی کرے گا نا، اور میں یہ بات نہیں کر رہا، آج کل سوشل میڈیا ہے، تجزیے ہوتے رہتے ہیں. جو تجزیہ کرنا، صحیح تجزیہ کرنے والا ہے، جب وہ صحیح طریقے سے تجزیہ کرتا ہے تو وہ خود ہی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے، کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کون جو ہے وہ تنگ نظر ہے اور کون کھلی نظر رکھتا ہے، کون کھلی جو ہے وہ ذہنیت رکھتا ہے، کون وسیع ذہنیت رکھتا ہے، کس کی تنگ ذہنیت ہے. آپ کہتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ مختصر اس کو لے لیں گے، جیسے ایک مولوی صاحب سے پوچھیں گے وہ کہیں گے پردہ کرو، وہ کہیں گے شادی میں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں سب ہونا چاہیے. تو ہم وسیع نظر ہوئے، آپ تنگ نظر ہوئے نا. اس کا کیا جواب دیں گے اس نہ سمجھ کو؟ یعنی وہ پھر اس سے کوئی آگے چلا جائے اور وہ کہے کہ شادی کے اندر بے لباس ہونا چاہیے، پھر وہ اس سے زیادہ وسیع نظر ہوا، پھر وہ اس سے زیادہ وسیع نظر والا ہوا نا. اور پھر ایک ہونا چاہیے وہ آ کے کہے کہ نہیں جی شادی ہونی ہی نہیں چاہیے، شادی کے بغیر سب کو رہنا چاہیے، ایسے ہی ساتھ رہ لو. پھر کوئی اس سے آگے چل کے آتا ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہونی نہیں چاہیے، عورت کی شادی ہونی نہیں چاہیے. اس سے بھی وسیع نظر والے ہیں نا، پہنچ گئے ویسے پہنچ گئے نا وہ. تو پھر اس سے وسیع نظر والے آ جائیں گے، وسیع ذہن والے آ جائیں گے.
تو بھائی یہ باؤنڈریز ہمارے فائدے کی بات ہے کہ ان کی ایک تو شرعی حدود ہے، وہ ہماری شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر کی، تو اس کے اندر ہم رہیں گے تو وہ کبھی بھی تنگ نظری نہیں کہلائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے فوائد، ان کی جو منافع جو ہمیں بعد کے نظر آتے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ جب بے پردگیاں اور اس طرح کے معاملات جب سامنے، ان کی خرابیاں، خرافات کو جو بھی غور و فکر کرتا ہے اور بعد کے اس کے حالات کو دیکھتا ہے نا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہتا ہے کہ اسلام نے ٹھیک کہا تھا۔ بہت سارے ممالک ہیں ان میں اب پابندی لگ چکی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ شارٹس پہن کے بسوں میں سفر نہیں کریں گی۔ اچھا، وجہ کیوں؟ بھائی تنگ نظری ہے نا، اب کیوں تنگ نظری پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ کیوں کر دی، کیوں پابندی لگا دی؟ وجہ اسی لیے کہ جب وہ اس طرح سفر کرتی ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسوں کے اندر اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹرینوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہی بات اسلام سمجھا رہا تھا تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اسلام نے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی جو چیز غلط ہے اس پر پہلے سے پابندی لگا دو تاکہ نتیجہ اس طرح کا سامنے آنا ہی نہیں چاہیے۔ تو وسعت نظری جو ہے وہ کئی جہتوں سے دیکھی جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے، پھر آپ وقتی چیز کو نہ دیکھیں بلکہ جس چیز کو آپ فی الوقت دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج معاشرے کے اندر آگے جا کے کیا مرتب ہونے ہیں، اس کو جب آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کے سامنے اسلام کا جو حسن ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہے۔ بڑی گہری باتیں مفتی صاحب نے کی ہیں آج، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اسے قبول کریں گے اور سمجھیں کہ یہ جہالت اور علمیت، اس میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سے روشناس فرمائے، ہم علم کے دل دادا بن جائیں۔ دعوت اسلامی کا جو بھی مدنی کام آپ دیکھیں، آپ کو تقریباً علم سے قربت جو ہے نا وہ مدنی ماحول میں اور دعوت اسلامی کے کاموں میں نظر آئے گی۔ اگر مدنی چینل چل رہا ہے تو علم سکھایا جاتا ہے، مدنی مذاکرہ علم سکھایا جاتا ہے، 30 دن کا اعتکاف کروایا جاتا ہے، اعتکاف میں علم دین سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مدنی قافلے میں پورا جدول اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس اسکیجول میں آپ کو علم اور علم نظر آئے گا۔ مدنی انعامات اٹھائیے تو علم کے حوالے سے آپ کو ترغیبات ملیں گی کہ یہ پڑھ لیجئے، وہ پڑھ لیجئے، یہ پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے علم و عمل کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع علم سکھایا جاتا ہے، عمل ہوتا ہے، حلقے لگتے ہیں، علم سکھایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں دیکھ لیجیے، المدینۃ العلمیہ علم کا ایک شعبہ ہے، دارالفتہ اہل سنت مفتیان کرام کے ذریعے علم پھیلانے کا شعبہ ہے، مکتبۃ المدینہ علم کی اشاعت کرتا ہے، چھاپتا ہے، علم پھیلا رہا ہے۔ دعوت اسلامی نے اس زمانے میں جو علم پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے، اسے قبول نہ کرنا، اس کا اعتراف نہ کرنا، یہ بہت بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ غلط بات ہوگی۔ ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک طرح کا دھوکہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے۔ الحمدللہ یہ مدنی چینل ہی صرف دیکھا جائے تو علم دین پھیلانے کا کتنا بڑا سورس ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز، بڑے بڑے پیجز دعوت اسلامی کے ذمہ داران چلا رہے ہیں، رن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے نام سے، مدنی چینل کے نام سے، مدنی چینل لائیو کے نام سے، مولانا الیاس قادری کے نام سے، اور ماشاءاللہ زبردست پیجز ہیں، یوٹیوب پہ الگ چینلز ہیں، ٹویٹر پہ کام ہو رہا ہے، انسٹاگرام پہ کام ہو رہا ہے۔ ہر شعبے، ہر پلیٹ فارم پہ جا کر ہمارا آنا مقصد کیا ہے؟ علم، علم اور صرف علم، روشنی روشنی روشنی، نور نور نور، تاریکی ختم کی جائے، لڑائی جھگڑا ختم کیا جائے۔ جب جہالت نہیں رہے گی تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں رہے گا۔ کیا فرماتے ہیں منیم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، علم کی روشنی ہی انسان کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکال سکتی ہے۔ آج کل جو دنیاوی تعلیم ہے اس سے بھی انکار نہیں ہے، اس کی اہمیت اور افادیت اپنی جگہ ہے، یہ بھی مذموم نہیں ہے مطلقاً، لیکن اگر یہ دنیاوی علم ہی انسان کو دینی علم سے دور لے جائے، ایک بندہ ساری زندگی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پڑھتا رہا، سیکھتا رہا، بیرون ملک چلا گیا، وہاں پر کئی ڈگریاں حاصل کرتا رہا اور بڑا اس نے پیسہ کمایا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ میری جو ہے لائف سیٹل ہو گئی ہے، واپسی پہ کسی حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا، بتائیں کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور ایک بندہ ساری زندگی وہ علم دین حاصل کرتا رہا، ساتھ میں اس نے دنیاوی تعلیم بھی پڑھی ہے، اب جو ہے اس کا جب انتقال ہوتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کیا فوائد حاصل کیے ہیں۔ تو جو دنیاوی تعلیم ہے یہ اگر ایسی ہے کہ جو اس کو دین کی تعلیم سے دور نہیں کرتی بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، ساتھ میں اس کو دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہے، دین کا علم بھی اس کے پاس ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ہمارے ہاں جس کو علم کا معیار سمجھا جاتا ہے، سوشل لائف کے اندر آپ دیکھیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے
جس کے پاس دنیاوی ڈگریاں ہیں وہ بہت بڑا جو ہے نا پڑھا لکھا آدمی ہے، ہم نے معیار یہ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ معیار علم کا وہ ہے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح یہ نہیں ہے کہ دنیاوی علم حاصل کیا جائے تو وہ فرض ہے اس پر، نہیں، اس کی شرح میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ جو ہے اس کا تحت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ عقائد کا بنیادی علم، عقائد کا بنیادی علم اس کو حاصل ہو کہ جس کے انکار کرنے سے بندہ گمراہ و بددین ہو جاتا ہے۔ اب اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل ضروریہ، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے شرائط کیا ہیں، نماز کی واجبات کیا ہیں، ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب اگر رمضان شریف آ جاتا ہے تو روزے رکھ رہا ہے، روزے اس پر فرض ہیں تو روزوں کا علم ہونا لازمی ہے، تو روزے یعنی اس کے مفسدات کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، ان کا علم۔ اگر صاحب حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے اور پیسہ دیا ہے، حج اس پر فرض ہو چکا ہے، حج پر جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہے۔ آج ہم اگر اپنے اطراف کے اندر نگاہ دوڑائیں، کئی لوگ سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو وضو کرنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کی نمازوں کے اندر بھی غلطیاں ہیں، سجدے کا بھی پتہ نہیں ہے، قرات کے اندر بھی غلطیاں ہیں، تو حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی نماز درست پڑھ رہے ہیں، لیکن حالانکہ یہ بھی جہالت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں، بنیادی عقائد کا علم نہیں ہوتا تو ایسے جملے کہے جاتے ہیں، ایسے جملے کہے جاتے ہیں جن کو علماء کرام نے کفر لکھا ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ بندہ ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالے کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو علم دین سیکھنا، اس کی اہمیت کو اپنے اندر بندہ رکھے کہ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا تھا۔ آج ہم علم دنیا سیکھنے کے لیے تو بڑے بڑے ممالک کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے صحابہ کرام کا مطمع نظر کیا تھا، ان کا مزاج کیا تھا کہ وہ علم دین سیکھنے کے لیے کتنا لمبا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینے سے مصر تک کا سفر محض ایک حدیث سننے کے لیے کیا تھا، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے ان کا استقبال بھی کیا تھا اور انہوں نے ان کو جا کر یہ کہا تھا کہ میں صرف تم سے ایک حدیث سننے آیا ہوں، کیونکہ اب تمہارے سوا حدیث سنانے والا اور کوئی نہیں رہا، تو وہ حدیث میں تم سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے وہ حدیث مبارکہ سنائی کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ایک برائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ یہ حدیث سنی اور وہاں سے پھر فوراً اپنے جو ہے سواری کی طرف آئے اور سواری سے فوراً مدینے آ گئے، وہاں پر ایک لمحہ بھی اور نہیں ٹھہرے، صرف یعنی سفر کس چیز کے لیے کیا؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس سارے معاملات بھی موجود ہیں، پہلے کے دور میں تو علم دین سیکھنے کے لیے دور دراز جانا پڑتا تھا، بزرگان دین بڑے بڑے شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، بندہ چاہے تو خود جا کر علم دین حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی علماء کے پاس جانا جو ہے یہ گوارا نہیں کرتے اور خود ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سارا علم میرے ہی پاس ہے، تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کم از کم جو اس پر چیزیں اس پر ہیں، یعنی جس حالت کے اندر ہے اس حالت میں اس موجودہ دور کے اندر موجودہ چیز جو اس کے اندر پائی جاتی ہے ان چیزوں کا علم سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ حسب حال سکتے ہیں کہ اپنے حال کے اعتبار سے ملازمت کرتا ہے تو ملازمت کے معاملات کا علم ہے، ٹھیک ہے، شادی کرنے جا رہا ہے تو نکاح طلاق کے معاملات، اسی طرح اگر کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے تو شرکت مضاربت ہے تو مضاربت کے، سلیپنگ پارٹنرشپ ہے اس کے، پارٹنرشپ ہے اس کے، یعنی جس پوزیشن میں وہ ہے وہ اس کے مسائل سیکھے۔ اگر حج پہ جانا ہی نہیں ہے تو حج کے مسائل سیکھنا فرض نہیں کہلائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ اگر واضح ہو جائے کہ میکسیمم منیمم کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے دین کے حوالے سے کم اتنا تو ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کے پاس؟ تو بیان کر دیا انہوں نے، یہ امام اہل سنت نے یہی بات ارشاد فرمائی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت، کہ کم از کم سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقائد کا علم ہے، اور عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا جاننا کہ جس سے بندہ سنی مسلمان ہو سکے، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو سکے، ان چیزوں کا علم اس کے ہونا ضروری ہے کہ ایسے عقیدوں کے اندر نہ پڑ جائے کہ جس سے وہ بد مذہب ہو جائے یا دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے، ان چیزوں کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ سب سے پہلا فرض مسلمان کے اوپر نماز کا ہوتا ہے، تو نماز جیسے اس پہ فرض ہوگی تو اسی لیے پہلے سے ہی ہماری شریعت کے اندر میں نے عرض کی نا کہ اسلام جو چیز ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ برائیوں کے جو مفاسد بعد میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کو پہلے سے روک دیتا ہے۔ یعنی ہمارے یہاں ایک اصول سد ذرائع باب کہ جو برائیوں کا دروازہ ہے نا اس کے ذریعوں کو پہلے سے ختم کر دینا، نمبر ایک۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر جو چیز بندے کے اوپر لازم ہونے والی ہوتی ہے، سیکھنا اس پہ فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے پہلے سے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ واہ، دین کا ہمارا حسن ہے،
اب فرض ہونی ہے بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز، لیکن حکم دیا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اب اس کو نماز کا حکم دو۔ واہ، کیوں؟ اس لیے کہ اب سے اس کی عادت پڑے گی، پڑھنا شروع کرے گا، نماز سیکھنا شروع پڑھے گا کرے تو سیکھے گا بھی۔ سیکھتا رہے گا، 10 سال کا ہو جائے گا، اس کو زبردستی مار کے بھی پڑھانے کا حکم ہے، اس کی جو جسمانی حیثیت وغیرہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کو مار کے، یعنی جو شریعت کا اصول ہے اس کے اعتبار سے اس کو مار کے بھی پڑھایا جائے گا۔ کہ بالغ ہوگا تو اب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے وہ عائد ہو جائے گا، اب اس نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس چونکہ نماز فرض ہے اور یہ ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، تو اس کے مسائل کو سیکھنا کہ جس کے ذریعے سے نماز اس کی ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے اور بغیر کراہت تحریمی کے اس کے ادا ہو جائے، یہ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی نماز کی جو فرائض ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، نماز کی جو یہ سیکھنا ضروری ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، ان کو سیکھنا اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد حسب حال جو چیز روزے فرض ہوئے تو روزے کے اعتبار سے، حج فرض ہوا تو حج، جب زکوٰۃ۔ بالغ کی آپ نے بات کی، کب لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کی نشانیاں تو الگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ بیان کی ایج گئی کتاب کے کم سے اندر، کم جو اور ایج ہے وہ ایج جو بتا ہے وہ اس کی لڑکی کے لیے 9 سے 15 سال کے درمیان، کہ اس کے درمیان یہ بالغ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی 9 سے ہجری پہلے۔ سن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ہجری سن کے اعتبار سے وہ بالغ ہوگی۔ اگر نشانیاں پائی جائیں گی تو اسی عمر کے درمیان پائی جائیں گی، اس سے پہلے نہیں پائی جائیں گی، اور بالفرض اگر نشانی نہیں پائی جاتی جو بیان کی گئی ہیں تو پھر 15 سال کی ہجری سن کے اعتبار سے جیسے ہی وہ ہوگی وہ بالغ ہو گئی، بالغ کہلائے۔ اسی طرح بالغہ ہو گئی۔ اسی طرح لڑکا ہے تو ہجری سن کے اعتبار سے 12 سے 15 سال کے درمیان، 12 سے پہلے وہ بالغ نہیں ہو سکتا، اور نشانی پائی گئی تو 12 سے 15 کے درمیان بالغ ہو جائے گا، ورنہ جیسے ہی وہ ہجری سن کے اعتبار سے مطلب 15 سال کا ہوگا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بھی بالغ ہو تو جائے آج کل ہجری سن نوٹ ہی نہیں کرتے، گا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہوتا۔ یہ بھی ضروری ہے۔ اب کیا کریں جب نہیں کیا تھا نوٹ، اب تو اتنے بڑے ہو گئے۔ ہو نہیں سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا، اب تو برحال یہ چیز ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا، دنیاوی جو ایجادات اور یہ پھیل گئی، ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب سافٹ ویئر ہے، کنورٹر موجود ہے، ہجری کنورٹر ملتا ہے، تاریخ مل جاتی بالکل آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ ہے۔ واہ، کچھ کالز لیتے ہیں، ہمارے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ حافظ محمد فیصل بات کر رہا ہوں، بابا فرید کی نگری پاکستان سے۔ آج کا ماشاءاللہ۔ جو موضوع ہے، جو پکچر دکھائی گئی ہے وہ اس موضوع سے بھی بلونگ کرتی ہے کہ اگر علم کم ہو تو بہت ساری سیڑھیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، حالانکہ دیوار کے پار دیکھنے کے لیے تو ایک سیڑھی ہی کافی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ تصویر بھی دکھا دیجیے گا ایک بار، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کتنی ساری سیڑھیاں لے کر بمشکل دیوار کے پار دیکھ رہا ہے، اس عقل مند کو کیا کرنا چاہیے؟ اگلی کال۔ سوال کیا ہے کہ ایک شخص سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر وہ جھانکنے کی کوشش کرے دیوار کے اس پار۔ میرے کہنے کا مطلب ہے اگر تو وہ کہیں اور اگر کہیں گھر میں جھانکنا چاہ رہا ہے تو پھر تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ کچھ دیکھنا پا رہا ہے تو وہ تو سیڑھیوں کو سیدھا بھی کر کے کھڑا کر کے دیکھ سکتا ہے، لیکن صحیح معنی میں تو یہی ہے کہ اگر وہ کسی کو باہر دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کے راستے سے گھر چلا جائے۔ اللہ اللہ، بہت اچھی بات ہے، کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے، اچھا زاویہ ہے، اچھا معاملہ ہے۔ اچھی سوچ ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میں محمد ذیشان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ آپ کا انوار سحری کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اور مفتی صاحب سے ایک سوال ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ 20 تراویح ہمیں کیا ایک ہی نام مسجد میں پڑھنا لازمی ہے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک ہی مسجد میں پڑھنے سے مراد اگر یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی جگہ، یا 10 یہاں پڑھ لی 10 وہاں پڑھ لی، تو دونوں اس کا میں جواب آپ دے دیں۔ دونوں صورتوں میں اختیار ہے آپ کو کہ آپ چاہیں 10 رکعتیں یہاں پر پڑھیں، 10 رکعتیں کسی اور مسجد کے اندر جا کے پڑھیں، اور اسی طرح آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ 20 تراویح اس مسجد میں پڑھی، دوسرے دن 20 رکعتیں کسی اور مسجد کے اندر پڑھی۔ ان دونوں باتوں کا اختیار ہے، کیونکہ تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، چند لوگوں نے اس کو قائم کر لیا ہے، تو اس صورت میں وہ سنت مؤکدہ کی جو حکم ہے وہ ادا ہو چکا ہے، لہذا اس میں اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو 10 پڑھیں اسی مسجد میں، 10 پڑھیں کسی اور مسجد میں۔ البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ جب آپ ایک مسجد کے اندر آ چکے ہیں، 10 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اب آپ نکل کے جائیں گے تو کوئی عذر ہے تو چلے جائیں، اگر عذر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ نہ جائیں، وہیں پوری کر لیں، کیونکہ اصل میں پھر بہت سے لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ادھوری پڑھ کے گیا ہے، باقی پڑھے گا نہیں، تو اس منافرت سے بچنا، اس طرح کی بات سے بچنا یہ بہتر ہے، لیکن اگر جائیں گے تو بہرحال گناہگار نہیں ہیں، دوسری جگہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ میں بلال رضا اتاری
जामनगर गुजरात हिंद से अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कुरान शरीफ की तिलावत मदनी चैनल में हो रही हो और हम इसकी आवाज़ स्लो कर दे या आवाज़ ही बंद कर दे या मदनी चैनल बंद कर दे, इस नियत से कि कुरान पाक की हम बातें कर रहे हो तो इसकी बेअद भी ना हो, तो क्या इस तरह करना जायज़ है? इसमें ये पहलू है कि जायज़ तो बहरहाल है ये, लेकिन इसमें आपके बच्चों की आदत जो है वो बनेगी नहीं। सही है। फिर होगा यही कि जब भी इस तरह का कोई मामला आएगा तो वो अपनी आदत बना लेंगे कि वो तिलावत हो रही है तो उसको बंद कर देंगे। तो कोशिश यही करें कि ऐसे मौके पर बच्चों की भी आदत बनाएं, अपनी भी आदत बनाएं कि तिलावत हो रही है तो उसका अदब व एहतराम करने की नीयत से आप बातें करना छोड़ दें। कुछ ही देर की तिलावत होती है, जाहिर सी बात है तिलावत को घंटों पर मुश्तमिल तो होती नहीं है, 5, 6, 7 मिनट की कोई भी तिलावत की जाती है तो इतनी ही की जाती है हमारे यहाँ, इससे बढ़कर होती नहीं है। तो इसलिए आप उसको तवज्जो से सुन लिया करें, इसमें इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहरहाल अगर कोई बंद कर देता है तो उसके ऊपर गुनहगार का हुक्म ये नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगली कॉल। मेरा मुफ्ती इरफान साहब से अर्ज है, कल जो है पापा ने उशर के हवाले से बताया तो फितरे के हवाले से गंदम का जो फितरा है वो तकरीबन 100 रुपए है और जौ का फितरा जो है 240 रुपए है। तो हुजूर जो गंदम का जो है वजन लिखा हुआ है फिजान सनत के अंदर 2 किलो तकरीबन 12 ग्राम, तो इस हिसाब से तो पैसे जो है 60 रुपए बनते हैं तकरीबन। तो लोग इसके बारे में सवाल पूछते हैं कि अगर फिजान सनत पर लिखा है ऐसा कि 2 किलो 8 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, तो फिर ये 100 रुपए कैसे इसके बनते हैं? इसके मतलब जो है हुजूर आगाही दीजिए। असल में जो सही वजन है 2 किलो नहीं, असल में जो वजन है वो तो 2 किलो में 2 किलो में 80 ग्राम कम जो है ये असल वजन है। असल में जो जो रकम निकाली गई है वो पूरे पाकिस्तान की मैक्सिमम निकाली गई है। ठीक है, यानी कहीं पर भी ये अदा किया जाएगा तो सब का ही अदा हो जाएगा। जो जायद रकम निकलेगी वो भी सदका फितर के अंदर ही आपकी काउंट हो जाएगी। तो चूँकि पूरे पाकिस्तान का निकालना था तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी निकल सकती थी वो पेश नज़र रख के निकाली गई है। इसमें ये बयान किया गया है, बाकायदा अमीरुल सुन्नत ने कल बयान किया कि ये कम वाले भी हो सकते हैं इसमें, और हो सकता है कि किसी मकाम पर किसी वक्त में इतना बढ़ जाए कि जो 100 रुपये से भी ज़्यादा हो सकता है। तो फिर अगर वाकई इतना बढ़ गया तो फिर उसको उतनी रकम ज़ायद देना पड़ेगी। अच्छा, किशमिश से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस बार कोशिश करें किशमिश के रेट के हिसाब से फितरा दें। 1600 रुपये तकरीबन पाकिस्तान के लिए बन रहा है। तो जब हम दूसरी चीज़ों में आला चीज़ को फ़ौक़ियत देते हैं, फितरे में भी जो सबसे आला है, कम से कम ये बेहतर से बेहतरीन है 1600 रुपये एक पर्सन के लिए। आप कोशिश करें, पाकिस्तान के लिए है ये, आप इस बार किशमिश से फितरा दें ताकि जहाँ भी दे रहे हैं फ़ायदा हो सके तो दावत इस्लामी को दें। अगली कॉल दीजिए। मैं मोहम्मद शहजाद चिश्ती बोल रहा हूँ गुजरावाला पंजाब से। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम रेगुलर ये देखते हैं आपको मदनी चैनल। आज मेरी पहली बार कॉल लगी है। अल्लाह ताला इसे मदनी चैनल के 10 साल पूरे होने पे अल्लाह ताला आपको बरकतें दे। और मेरे बच्चों की मैंने नियत की है कि हम सुबह ना मदनी चैनल की खुशी में अभी हम नफल पढ़ेंगे इनके साथ ही, और बाद में हम ना सुबह पेस्ट्रियाँ ला कर ना अपने गली मोहल्ले में ना बांटेंगे ताकि वो पूछें ये किस लिए। हम उन्हें बताएं कि मदनी चैनल हमारा ना आज 10 साल का हो गया। माशाअल्लाह। सुबह बांटते हुए एहतियात क्या बांटेंगे? पेस्ट्रियाँ बोले सुबह बांटेंगे। सुबह ना बांटें, सुबह तो फिर रोज़ा अभी बांट दें या फिर मगरिब के बाद बांट? मगरिब के बाद बांट। हाँ, ये कोई रोज़ा बोले यार रोज़ा है नहीं खा सकता, उसका दिल वो हो, या कोई खुदा ना खास्ता तोड़ ही ना दे, तो आप एहतियात करें। जी अगली कॉल। नहीं, बच्चों में भी ना बांटें। बच्चों को भी रमज़ान के दिनों में इस तरह रोडों पे बांटना नहीं चाहिए। बच्चों को भी तलकीन यही हो कि अगर उनके लिए खाने की इजाज़त है, जो छोटे बच्चे हैं, तो छुप के खाएं, उनके दिल में ये बात डालें। ये डायरेक्टर साहब ने पूछा कि बच्चों में बांट सकते हैं कि नहीं। अगली कॉल। मोहम्मद अरशद अतारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ये दासलामी से ये सवाल है कि मुफ्ती साहब ये जो हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा कीजिए और इसमें कपड़े मत समेटिए, तो ये कौन सी किताब की हदीस है? बराए करम इसकी वजाहत फरमा दीजिए। ये बुखारी मुस्लिम के हदीस मुबारक है कि उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुमिन व अल्ला अकुफ़ शअरन वला थौबन, कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं और ना अपने बालों को समेटूं यानी उसका जोड़ा बनाऊं, और ना अपने कपड़ों को समेटूं यानी उसको फोल्ड करूं। तो ये बुखारी और मुस्लिम के हदीस मुबारक है। ठीक है। तिरमिज़ी शरीफ में जमा किया है
سبقت لسانی ہوگی. ہاں یعنی وہ مفہومی ترجمہ کیا ایک طرح سے کہ یعنی اس میں امرت ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا جائے گا تو وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم دیا جائے گا، لیکن بہرحال حدیث پاک جب بیان کریں تو اس میں یہی احتیاط ہونی چاہیے کہ جس طرح اس میں الفاظ ہیں ویسے ہی بیان کرنے چاہیے. حدیث میں یوں نہیں ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے. جو مشہور حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امرت ان اسجد، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اس طرح کروں. جو آپ نے ترجمہ کیا ایسی روایت کے الفاظ ہمارے علم میں نہیں ہیں کہ یوں کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مجھے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. ایسے الفاظ حدیث ہماری نظر سے نہیں گزرے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میں عمان سے معین الدین بول رہا ہوں. آپ مدنی چینل کو 10 سال پورے ہونے میں بہت بہت مبارک. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اگلی کال. اطہر اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ انوار سحری میں آج جو موضوع ہے جہالت، اور ساتھ ہی مدنی چینل کے جو 10 سالہ ماشاءاللہ کاوشیں پوری ہو رہی ہیں، 10 سال پورے ہو چکے ہیں، سالگرہ کا سلسلہ ہے. تو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ پوری دنیا میں مدنی چینل نے ایک مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے. الحمدللہ برائیوں کے خلاف بند باندھا ہے. ہمیں فخر سے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ دس از 100% اسلامک چینل. دیئر از نو پکچر اینڈ وائس آف اینی فیمیل آن مدنی چینل. تو ہم جو بھی ذمہ داران ہیں، عاشقان رسول ہیں، اگر آج ہم اپنے ذمہ لے لیں، اس مدنی چینل کو گھر گھر آن کروائیں گے. میں نیت کرتا ہوں ایک ہفتے میں انشاءاللہ 26 گھروں میں، 7 دن کے اندر 26 گھروں میں مدنی چینل میں آن کروانے کی کوشش کروں گا. تو اشفاق مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ آپ بھی ترغیب ارشاد فرما دیں. بہت اچھی ترغیب آپ نے ارشاد فرما دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی مدنی چینل کے 10 چلا دیں. مدنی چینل کے 10 سال مکمل ہونے پر میں تمام عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں دن 25ویں رات 26ویں ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو تا صبح قیامت تک جاری ساری فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ ثم جزاک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے. محمود بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب نظر آقا آتا ہے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب نظر آقا آتا ہے. کیا کر رہے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ اچھا، سب کو مبارکباد اور مدینے کی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں ناظرین بھی دیکھیں، عبدالحبیب بھائی آ بھی گئے، ان سے بھی باتیں کرنی ہے. آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، مدنی چینل کے 10 سال پورے ہو گئے. مائک نہیں لگا آپ کو. محمود بھائی جاری رکھیں. کھجور پھر کھا لیں گے تو پڑیں گے کیسے؟ کھجور کھائیں گے تو زیادہ اچھا میٹھا پڑے گا. شہد والی کھجور مدینہ. جزاک اللہ. شوگر والے نہیں کھائیں مطلب. آمین. عادل بھائی جب نظر آقا آتا ہے ہم کو دیدار عطا کرنا، اے سبز
بد والے منظور دعا کرنا جب نظر کا وقت آئے ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو جمال مصطفی روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفی میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب نظر کا ہم کو دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب نظر کا وقت آئے دیدار عطا کر چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس درد سے شفا پائی
हर दुख की दवा करना आता है साबिर हर दुख की दवा करना जब नज़रा का वक्त आए हमको दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। खातून जन्नत की अम्मी जान हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आज यौम विसाल भी है। क्या फरमाएंगे इन्होंने जो इल्म को फैलाने के लिए, गोया इस्लाम को फैलाने के लिए जो काविशें फरमाई? मैं दो बातें ही अर्ज करूंगा, फिर इसके बाद अब अब्दुल हबीब भाई से गुफ्तगू कीजिएगा, मुझे फिर इजाज़त दीजिएगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक तो खजूर खिलाई इन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ा अता फरमाए। इस पर मैं हदीस पाक भी सुना देता हूँ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक अनोखी फजीलत है। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती हैं, तबरानी औसत की हदीस पाक है कि अतअमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खदीजता इनबम मिनल जन्ना, के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत के अंगूर खिलाए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये सादत दी कि दुनिया में ही इन्होंने जन्नत के अंगूर तनावुल फरमाए। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वैसे तो बहुत सारी शान है। ज़माने जाहिलियत जिसके बारे में पहले हम पीछे गुफ्तगू करके आ चुके हैं, उस ज़माने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन अफराद को बुरे कामों से महफूज रखा, उनमें एक हस्ती आपकी भी थी। आप ज़माने जाहिलियत में ही ताहिरा के लक़ब से मारूफ थीं, यानी उस ज़माने की जो खराबियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, उनसे आपको महफूज रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे आपको महफूज रखा था। दूसरी बात जो जहालत के हवाले से जो गुफ्तगू चली है, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हालात के अंदर ये लिखा है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो पहचाना था, इसकी एक वजह ये भी बनी थी कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात का इल्म अता फरमाया था। अच्छा, इल्म हासिल था, इसीलिए जब पहली वही नाजिल हुई बड़ी तफसील के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसका वाक़या बुखारी शरीफ की इब्तिदा के अंदर बयान फरमाया है। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनके घर पे वापस आए गारे हिरा से, तो सारा मामला बयान किया, तो इनके अल्फाज ही ये थे कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदन, कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि आप सिला रहमी फरमाते हैं, व तक्सिबुल मादूमा, इसलिए कि आप जो लोग कमा नहीं सकते उनको कमा कर देते हैं, व तुक़री दैफ़ा, और आप जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ के रास्ते में आने वाली मुसीबतों के ऊपर आप सब्र करते हैं। तो चूँकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करती थीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हालात को देखती थीं, फिर इसके बाद आपको पिछली किताबों का इल्म था कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हालात ऐसे ही होते थे। उलमा ने इरशाद फरमाया कि आप ऐलान नबूवत से पहले ही इस बात को जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इसलिए जैसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लेकर, सुभान अल्लाह, बिल इत्तिफाक सबसे पहले ये ईमान लेकर आई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली मुरीदा भी यही थी। सबसे पहले मुर्शिद हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सबसे पहली मुरीदा यही थी। और जहालत के ज़माने के अंदर भी आप तमाम तरह की खराबियों से पाक थी। इल्म उस वक्त भी आपके पास मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई आजमाइश आती, मुश्किल आती, आपकी सीरत के अंदर मौजूद है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते, अल्लाह तबारक व तआला हमारी अम्मी जान की बरकत से हुज़ूर अलैहिस्सलाम, बल्कि बरकत क्या, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आपके पास आते, आपसे गुफ्तगू होती और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो तकलीफ़ पहुंची होती वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो बहुत सारी बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मरकत पर करोड़ा करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए और हमें भी इनकी बरकतों में से हिस्सा अता। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुख्तसरन अंदाज में इसको बयान किया। आज की पिक्चर पे कुछ कहना चाहेंगे आप? पिक्चर भी वो तो कई बयान कर चुके कि हमारा जो मौजू है उसी से मुताबकत रखता है कि अगर इल्म हो तो जो मकसूद है उस तक बंदा आसान रास्ता इख्तियार कर सकता है। ठीक है, वरना तो अगर इल्म ना हो तो फिर बंदा मुश्किल से मुश्किल रास्ता इख्तियार करता है और मकसद तक पहुंच भी नहीं सकता। तो बआसानी वो अपने मकसद तक एक सीढ़ी लगाकर पहुंच सकता था, लेकिन इतनी सारी सीढ़ियां होने के बावजूद भी वो अपने मकसद तक सही तरीके से
نہیں پہنچ پایا. آج تو مقصد کا صحیح تعین آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو علم سکھانے کے ذرائع بہت ہیں. جی بالکل. ایک تو جھانکنا، یہ جو مقصد ہے اس کا بھی صحیح تعین کرنا چاہیے کہ وہ جس نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کہ جھانکنا بھی غلط بات ہے. کسی کے گھر میں تو نہیں جھانکنا. مقصد بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کا راستہ بھی ٹھیک اختیار کرنا چاہیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کل بھی آپ سے گفتگو رہے گی، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. عبدالحبیب بھائی، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے آج، بہت بہت پیاری باتیں فرمائیں. اور میں نے بھی پڑھا ایک جگہ پر جس طرح انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی مریدہ، اسی طرح کائنات میں امتیوں میں سب سے پہلے جس نے بھی وضو کیا یا وضو سیکھا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سب سے پہلے نماز امتیوں میں جس نے ادا کی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. غار حرا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل امین آئے تو وضو کا اور نماز کا گویا پریکٹیکل کروایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد یہ تعلیم بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی. تو سبحان اللہ، ہماری امی حضور وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وضو اور سب سے پہلے امتیوں میں نماز کی سعادت حاصل کی. اور جس طرح مفتی صاحب نے بات کی، کمال کی بات ہے. اور چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہے تو میری وہ بہنیں، اسلامی بہنیں جو ہمیں سن رہی ہیں، مائیں جو ہمیں سن رہی ہیں، یہ ایک زوجہ کا کردار ہوتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دشمنان جو قریش تھے، کفاران قریش تھے، وہ تان و تشی کرتے، پیارے آقا کو تکلیف پہنچاتے، نبی پاک غمزدہ ہو کر گھر آتے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حوصلہ بڑھاتی، آپ کو ہمت، گویا یوں سمجھے کہ ایسے الفاظ استعمال کرتی کہ نبی پاک فریش ہو جاتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ برڈن جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا. یہ ایک زوجہ کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے. مگر آج کے دور میں اگر شوہر کاروباری کسی مشکل کا شکار ہے، معاشی کسی تکلیف کا شکار ہے، گھر پہنچے تو الٹا اور تانے ملتے ہیں کہ تم کب کما کر لاؤ گے، ہر بار آ کے تکلیف ہی سناتے ہو، ہر بار آ کے ٹینشن کی باتیں کرتے ہو، ہماری چیزیں کب لاؤ گے، ہماری فرمائشیں کب پوری ہوں گی. اور اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں جو ہے وہ مایوسی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان گھر کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. باہر کے سارے دکھوں کے بعد اگر گھر میں سکھ ہے نا تو وہاں آ کر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. لیکن جن بیچاروں کے گھر میں ہی لڑائی ہے، گھر میں ہی دکھ ہے، تو وہ بہت ٹوٹ جاتے ہیں. تو اسلامی بہنوں سے بالخصوص گزارش ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنائیں کہ اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں اگر وہ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ ان کی حوصلہ بڑھانے والوں میں شامل ہو جائیں. یہاں یقیناً ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے جو گھر کا کمانے والا ہوتا ہے وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. ہماری پچھلے دنوں ایک سلسلے میں تفصیلی اس موضوع پر بات ہوئی تھی. تو ایسا پریشر کریٹ نہ کریں کہ جس سے وہ شخص جو ہے وہ حرام کی طرف چلا جائے، گناہوں کی طرف چلا جائے اور آپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سفر پہ کہیں جا رہے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ کل بیرون ملک جا رہا ہوں 2 دن کے لیے، دعا کریں انشاءاللہ. مدنی عطیات ہی کے سلسلے میں، جی مدنی عطیات کے لیے اسی لیے تاخیر سے آتا ہوں، آپ سے معذرت پہلے کر لی ہے. تو چونکہ یہ دن ہے مدنی عطیات کے لیے تو انشاءاللہ ایک ملک میں جا رہا ہوں 2 دن کے لیے اور وہاں کچھ شخصیات اور تاجران سے ملاقاتیں. اور خوشائند بات یہ ہے کہ جب میری واپسی ہے تو وہاں سے کچھ تاجران مدنی مرکز میں 3 دن کے اعتکاف کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں آ جاؤں گا 2 دن بعد. اکیلے جائیں گے؟ مدنی قافلہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی نعمتیں روزانہ سنا کرتے ہیں. آئیے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. بخشش کے ہے ساما انوارے سحری. اللہ پاک کی نعمتیں روزانہ ہم سنا کرتے ہیں. آج ہم سنیں گے ایک بڑی ہی پیاری سبزی کے بارے میں جسے ہم کہتے ہیں کدو شریف. کدو شریف جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے، کدو شریف. اچھا، کدو شریف کیوں کہتے ہیں؟ شریف کیا ہے؟ اس کی اہمیت و حفاظت کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پسندیدہ ترین سبزی. اللہ اللہ اللہ، سبھی شریف ہیں. مسواک شریف. ٹھیک ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سبزی ہے اور یہ جنتی سبزی بھی ہے کہ جس کو جنت کی سبزی بھی کہا گیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، اس نے جو کی روٹی اور خشک گوشت اور اس کا کدو کا سالن پیش کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے بھی کھایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام برتن میں سے کدو شریف یعنی لوکی شریف اس کو ڈھونڈ کر جو ہے تناول فرما. اسی دن سے میرے دل میں کدو کی بھی قسمت چمک گئی ہے. اسی دن سے میرے دل میں اس کی رغبت بڑھ گئی. اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ جس کے فوائد خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ ذہن کو جو ہے قوت بخشتا ہے،
ذہن کو قوت بخشتا ہے، دل کو روشن کر دیتا ہے، جس کے فضائل خدا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں، تو اس سبزی کا کیا کہنا۔ اگر یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پھلوں کے اندر جس طرح آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سبزیوں کے اندر جو ہے کدو شریف کی سبزیوں کی سردار ہے۔ تو اس کے جہاں پر طبی فوائد ہیں وہیں پر اس کو کھانے کا ثواب بھی ہے، یعنی اگر اس کو کھایا جائے تو ثواب بھی ملتا ہے، سنت کی نیت سے ثواب بھی ملتا ہے، اور ساتھ کے اندر جو ہے بندہ خود بھی یعنی سیٹ رہتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، عائشہ جب ہانڈی پکایا کرو تو اس کے اندر کدو بھی ڈال لیا کرو کہ یہ غمگین دلوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ یعنی غمگین دلوں کو، رنجیدہ دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور ذہن کو جو ہے تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں، یعنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کو سالن کے اندر ڈالا جائے، اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جو مشقت والا کام کرتے ہیں، مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو چنے کی دال ہوتی ہے اس کے اندر اگر لوکی شریف ڈال کر اس کو کھایا جائے تو یہ قوت بخش غذا ہے، انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے، اور یہ ہاضمے دار سبزی بھی ہے، یعنی ہاضمہ بھی بڑا جلدی ہو جاتا ہے، اور معدے کی تیزابیت کو بھی دور کرتی ہے، اور جگر کے امراض والے لوگوں کے لیے بھی بڑی بہترین قسم کی یہ سبزی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس کو سنت کی نیت سے کھایا جائے تو ثواب بھی ملتا ہے اور صحت بھی ملتی ہے، اور ہے بھی سستی، ہے بھی سستی ترین سبزی۔ ماشاءاللہ، یہ بھی عشق کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے تو اب ہم سب کو پسند ہے، پیارے آقا کو ماشاءاللہ یہ پسند، اور اب عاشقان رسول اس کو لوکی شریف اور کدو شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ میں نے اس سبزی کو جب یورپ گئے، یو کے گئے تو دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وہاں بھی بڑی رغبت سے اسلام بھائی کو کھاتے دیکھا کہ بھئی لوکی شریف کا سالن بنانا ہے۔ مدنی ماحول میں آ کر ہی یہ سیکھا اور سنا ہے کہ کدو شریف، ورنہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سنت ہے۔ الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے اور دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ جو بھی سنت ہے نا اس کو ایسا عام کر دیا اور اس کی محبت عام کر دی کہ عاشقان رسول آپ کو اس سنت سے فطری طور پہ آپ کو رغبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ پہلے اس کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں اتنی محبت ہو گئی کہ گویا لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے اس سے محبت ہو۔ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ امیر علیہ سنت کی سحری کے جلوے بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں۔ زمزم نگر حیدرآباد سے سید عطار محمد اشرف عطاری عرض گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے 10 سال پورے ہونے پر آپ تمام مبلغین دعوت اسلامی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کا ملتمس ہوں کہ دعا کیجئے کہ مدنی چینل کی برکتیں بہاریں اسی طرح ہمیں ملتی رہیں۔ دوسری عرض یہ کہ جو تصویر آپ نے ابھی مدنی چینل پر دکھائی ہے اس میں میرے ظن کے مطابق یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے جو اسٹیپس لیتا ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر وہ اسٹیپس ٹھیک سے نہ لیے جائیں، درست نہ لیے جائیں تو پھر کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے اور کام مکمل بمشکل ہو پاتا ہے۔ جس طرح ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیڑھیاں بہت ساری بچھا دی اور اس پر کھڑے ہو کر یہ کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ایسا ہوتا کہ ایک ہی سیڑھی ہوتی یا 2 ہوتی اور ان کو سیدھا دیوار کے ساتھ لگا کر اس پر چڑھا جاتا تو جو کام ذہن میں رکھا گیا ہے، جس تک پہنچنا ہے، اس کو کرنے میں آسانی حاصل ہو۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ بڑی تفصیلی آپ نے وضاحت کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اگلی کال۔ سید عطار برمنگم یو کے سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل آج مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ ہے۔ بالخصوص امیر اہل سنت کو، قبلہ نگران شورا کو، تمام اراکین شورا اور جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ہوسٹ ہیں ان تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل بہت بہاریں ذاتی زندگی میں بالخصوص مدنی چینل کی ہم نے محسوس کی ہیں۔ گھر میں الحمدللہ بالخصوص رمضان میں تو سارا دن ہی مدنی چینل ہی چلتا رہتا ہے، ویسے بھی مدنی چینل ہی چلتا ہے لیکن وہ زیادہ تر اسپیسیفک پروگرامز میں آن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے اور اس کا صدقہ ہمیں بھی خوب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک۔ اگلی کال۔ نے اس چینل کو دیکھنا شروع کیا، الحمدللہ میرے چہرے پر داڑھی شریف آ گئی، قرآن شریف پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ میں مدنی چینل بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتا ہوں، اللہ کریم اسے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد اعجاز قادری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جہالت انوار سحری میں ماشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کو 10 سال مدنی چینل کی بہت بہت مبارک۔ پوری دعوت اسلامی وزیر صاحب، حاجی عمران، حاجی ابی، اشفاق بھائی، جو بھی مطلب ہے آج جتنے بھی ہیں ہمارے گھر بھرا ہمارے سب کو مبارکباد۔ جہالت سب سے بڑی جہالت تو یہ نہیں جو کسی کے خلاف جادو کروا دے، سب سے بڑی جہالت اس دور میں یہ نہیں ہے۔ حاجی اشفاق بھائی مجھے جواب دے اس کا۔
جہالت یہ ہے کہ جادو تو یقیناً گناہ کا کام ہے، اور گناہ بھی جہالت ہی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف ہوتا تو ایسا کام کیوں کرواتا، اور یہ کام تو بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. بلکہ بعض اوقات تو سنا ہے کہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں جن سے جادو کروایا جاتا ہے اس کفریہ چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں. تو انسان جو ہے یہ ان کاموں سے تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ مسلمانوں والے کام نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنائے. جادو تو نارملی کسی کو زیر کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب آپ سوچئے جو کہاں تک بات جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت کی آمد ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. ادھر آئے. ماشاءاللہ. سلسلہ جاری ہے انوار سحری. جانشین عطار سے گفتگو بھی کریں گے. آج کی پکچر حضرت کچھ اس بارے میں مدنی پھول بھی دیں گے. عبدالحبیب بھائی سے بھی انشاءاللہ حضرت سے مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. سحری کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، مجھے بھی سحری کرنی ہے. عادل بھائی اب ہم بھی سحری کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت، کیا اس پکچر میں کیا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شہزاد حضور بھی اس بارے میں مدنی پھول عطا. بہت ساری کالز آئی ہیں اور تقریباً لوگ صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بعض اوقات جہالت، ہمارا ٹاپک بھی جہالت ہی تھا. علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑا آسان کام تھا کہ ایک ہی سیڑھی لگا کے اپنا کام کر لیا جاتا، لیکن بہت ساری سیڑھیاں ہوتے ہوئے بھی کام پورا نہ ہو. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو سامنے کی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اور نقصان کر رہا ہوتا ہے. اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ عبادتیں تو بہت ساری کر لی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیے، حج اور روزے بھی رکھے، اور پتہ چلا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی غلطیاں کر لیں کہ ساری عبادتیں ہی رہ گئیں، وہ کوئی قبول ہی نہ ہوئیں، فرائض ہی اس کے پورے نہ کیے. تو یہ سب بہت چیزیں، علم دین بہت ضروری ہے، اور یہی کچھ میسج اس تصویر سے لیا جا سکتا ہے. عقل کا استعمال، عقل کے استعمال کا بھی نہیں یہاں پہ کہیں گے کہ عقل کو تھوڑا سا استعمال کرو. بہت ساری چیزیں عقل کے تھوڑا سا لڑانے سے سمجھ آ جاتی ہیں. ہاں ظاہر ہے کہ وہ سیڑھیوں کی تھپی بنا دی، ایک ہی سیڑھی اگر کھڑی کر دی جی تو کام ہو جاتا. اچھا اس یہاں جو وہ گرنے کا بھی خطرہ ہے جی، پھر بھی کام نہیں ہوا، گرنے کا بھی خطرہ ہے، پہنچ بھی نہیں پا رہا. اچھا مزید یہ کہ یہ رکھی ہوئی بے ترتیب، تو اس میں سیڑھیوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے سیڑھیوں کو بھی نقصان تو ہوگا نا، یہ الگ زاویہ ہے، الگ زاویہ ہے، اور ڈس بیلنس بھی ہے، گر بھی سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے. گرنے کا تو الگ ہے، ایک سیڑھی اگر سلپ ہوئی تو بندہ گیا. تو سیڑھی کیسی ہونی چاہیے جس پہ بندہ چڑھ رہا ہے؟ مراد یہ کہ کس چیز پر بندے کو اعتماد کرنا چاہیے. اب پتہ چلا ایسی اتنی ساری ہیں لیکن مضبوط نہیں ہے، گر جائے گا. کس چیز پر بندے کو چلنا چاہیے، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے؟ مراد پیر کامل کے ہاتھ. پیر کامل کے ہاتھ. بہت اچھی بات ہے کہ شریعت کی سیڑھی جو ہو، قرآن و سنت کے جو طریقہ ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. سیڑھیاں تو بہت ساری نظر آتی ہیں لیکن ہم نے کس کو تھامنا ہے. جس طرح ہم مضبوط سیڑھی کا انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے یہ چڑھا بھی دے اور ٹوٹ بھی نہ جائے، بالکل اسی طرح اگر شریعت پر عمل کرنا ہے تو ان شخصیات کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا کہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، تاکہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی بھی فرمائے اور ہمیں صحیح راستے تک پہنچا دے. انشاءاللہ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آج موضوع حضور جہالت، اور واقعی جہالت کا بڑا دورہ ہے، دین سے بہت دوری ہے، علم کی بہت کمی ہے. رمضان میں بہت سارے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، مسجدوں میں گویا بہار آئی ہوئی ہے. ہمیں وضو کرتے بھی لوگ نظر آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھتے بھی لوگ نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے اعمال ہیں جو روز کر رہے ہیں لیکن جہالت بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہے کہ علم سے بڑی دوری ہے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اصل میں نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم نے جو ہے وہ دنیاوی علوم کے لیے جو وہ ہم نے کوششیں کی. تھوڑا سا ہمیں پتہ چل رہا ہے بھائی فلاں سے مشورہ کر لیں تو فلاں جو اچھا مشورہ دے گا کاروبار کے حوالے سے، تو ہم جو اس کی طرف دوڑتے ہیں. پھر ایک سے بھی جو ہمیں تشفی نہیں ہوتی، دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، تیسرے سے کرتے ہیں، چوتھے سے کرتے ہیں، نہیں یار کہیں ہم چوٹ نہ کھا جائیں، کہیں جو نقصان نہ ہو جائے. یعنی دنیاوی طور پہ ہم اتنا خیال رکھتے ہیں مگر بس دینی معاملے میں بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. حالانکہ ہر مسلمان پر جو ہے وہ اس کے حسب حال جو ہے وہ اس کے حسب حالت جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. جہالت کی بنا پر جو ہے نا الٹا ڈبل نقصان ہو گیا نا کہ آپ جس کام پر اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اب آپ نے علم نہ ہونے کی بنا پر سحری جو ایک بڑا ایشو ہے، ہر سال یہ مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے. حالانکہ کتنی بار مدنی چینل پر بتا دیا کہ اذان فجر جو ہے وہ نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، آپ کے سحری کا وقت ختم ہونے کے اعلان کے لیے نہیں ہوتی. اذان فجر، جی اذان فجر ہے اذان فجر، اذان سحری تھوڑی ہے، اذان ختم سحری نہیں ہے.
بالکل وہ اذان فجر ہے، تو اب وہ ہوتی ہی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہے. لیکن اب کئی لوگ آج بھی، یعنی مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک بار مسجد نبوی شریف میں رمضان کا وقت تھا، اذان ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف میں اور لوگ پانی پی رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا پاکستانی تھے، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ابھی ہو رہی نا اذان. تو اب یہ عجیب کانسیپٹ وہ گاؤں سے ہی اپنے لے کر گئے، اپنے شہر سے ہی یہ کانسیپٹ لے کر گئے کہ جناب اذان جب تک چلتی رہے گی آپ جناب وہ سحری کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ جہالت نہیں؟ 1 منٹ یا 2 منٹ آپ نے زیادہ کھانا پینا کھا لیا، اب باقی 15 گھنٹے آپ بھوکے ہیں مگر آپ کا روزہ نہیں ہوا. یہ نقصان ہے کہ جہالت کی وجہ سے عمل بھی کیا، کوشش بھی کی اور ملا ہی کچھ نہیں. بالکل. اس میں نماز میں، وضو میں بہت ساری چیزیں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک بار ایک قافلے کے ساتھ تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بندہ جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، جلدی تھی، وقت تھوڑا تھا، تو اس نے اپنی بھووں سے منہ دھونا شروع کیا. آج بھی بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو منہ دھوتے وقت یہ خیال نہیں رکھتے بلکہ چلو میں پانی لیا اور منہ پر مارتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے پیشانی کے پاس سے اس نے منہ دھونا شروع کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پیشانی جو ہے وہ کیوں، آپ کی پیشانی تو سوکھی ہے، صحیح طریقے سے منہ دھوئیں. تو جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ جناب ٹائم بہت تھوڑا ہے، جلدی ہے. تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ پھر ایسا کریں بغیر وضو کی نماز پڑھ لیں. تو پتہ چلا اگر علم دین کی کمی ہے، اگر وضو کا فرض ہی پورا نہیں ہو رہا اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی نماز پڑھ لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو ہی نہ ہو اور وضو نہ ہو تو نماز بھی نہ ہو. تو برائے کرم علم دین کی طرف آئیے، جہالت کے اندھیروں سے نکلیے. آج مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ ہے ماشاءاللہ، بہت ساری کالز میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کی، میں بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو یہ مدنی چینل خود بھی جہالت دور کرنے اور علم کی روشنی پھیلانے کا شاندار ذریعہ ہے. اس کو بھی دیکھتے رہیے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے ذریعے علم دین پھیلایا جاتا ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں بھی کریں اور آخر میں ہاتھ میں کچھ نہ رہے کیونکہ علم نہ ہو. تو امید ہے کہ اس کی طرف ضرور توجہ دیں گے. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور حضرت سے پھر انشاءاللہ. سید اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ ٹھیک ہے بغیر وضو ہی نماز پڑھ لیں، تو یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک سمجھانے کے لیے، اس کو چوٹ کرنے کے لیے کہ کیا پھر بغیر وضو پڑھو گے، یعنی مراد اس سے یہی ہے کہ پھر کیا آپ بغیر وضو ہی نماز پڑھیں گے. یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ وضو ہی نہیں ہوا آپ کا. وضو چونکہ ہوا ہی نہیں نا، چونکہ ایک بال برابر جگہ اگر سوکھی رہ گئی، یہاں تو ذرا کہ پیشانے کے اتنا حصہ جو کہ دھونا فرض ہے، یہ اتنا سارا جو نا وہ سوکھا رہ رہا ہے. اور دیکھنے والے بھی اعلیٰ حضرت، کیا بات ہے، کیا بات، دیکھنے والے بھی تھے نا وہ. کیا بات ہے. تو یعنی یہ چوٹ کرنے کے لیے کہ پھر بغیر وضو ہی پڑھ لیں. اگر یہ پڑھنی ہے تو یعنی بغیر وضو تو دنیا کو پتہ ہے نماز نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ جو منہ اگر چہرہ دھوتے ہوئے پیشانی رہ گئی تو یہ دوسرے لفظوں میں بغیر وضو ہی پڑھنا ہوا. آپ کا وضو ہوا ہی نہیں نا. تو ناظرین خدا را علم دین حاصل کیجئے. کچھ کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آج کی جو پکچر ہے اس سے یہی میسج ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ بھی ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جائے تو یا تو فائدہ کم ہوگا یا فائدہ ہوگا بھی نہیں. اور اگر آپ کے پاس کم ریسورسز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے تو آپ بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے یہ پکچر میں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے استعمال کی جائے تو اس کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا. اگرچہ ایک سیڑھی کے ساتھ بھی اگر یہ صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے موضوع سے متعلق کچھ کالز ہو تو وہ بھی دیجیے گا. جی ایک اور کال لیتے ہیں. اسامہ عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ انوار شہری بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ہماری ساری فیملی الحمدللہ صبح مدنی چینل پر سلسلہ انوار شہری دیکھتی ہے الحمدللہ. اور آج کی جو تصویر دکھائی گئی ہے اس میں میری عقل میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ناقص عقل میں، کہ جو دوسروں کے گریبان میں جھانکتا ہے اس میں عقل کم ہوتی ہے. ہر شخص کا دیکھنے کا بھی انداز الگ ہے اور سوچنے کا بھی انداز الگ ہے. جی ایک اور کال دیجیے گا. سب کو، کیمرہ مین کو، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ مدنی چینل ایسا ایک مدنی چینل ہے کہ جس نے مسلمانوں کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف دھکیل دیا ہے، نور عطا فرما دیا ہے. بہت شکریہ. یقیناً مدنی چینل بہت بڑی نعمت ہے لیکن صرف مدنی چینل دیکھنے ہی کو کافی نہ سمجھے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سلسلے دیکھ لیتے ہیں تو ہم علم سیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ضرور ہے. اعلان سن لیتے ہیں. جی تو علم سیکھنے کا یہ ذریعہ ضرور ہے لیکن باقاعدہ علم سیکھنے کی بھی اپنے اندر طلب ہونی چاہیے کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہے تو اب میں انتظار کروں گا کہ کب مدنی مذاکرے میں نماز کے سارے سوالات ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کو نماز کا علم سیکھنا ہوگا، وضو کا علم سیکھنا ہوگا، پاکی اور طہارت کے مسائل سیکھنے ہوں گے. تو اس کے لیے الحمدللہ وہ بھی پرابلم آپ کا سالو ہے اگر آپ چاہیں تو کہ الحمدللہ
امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب نماز کے احکام، بہت ساری زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، وہ حاصل کر لیں۔ رمضان کے روزے، تراویح، فطرے، اعتکاف، لیلۃ القدر، بہت سارے سوالات ذہن میں ہیں، تو آپ کے لیے ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے بہت پیاری کتاب امیر اہل سنت کی شاندار تصنیف فیضان رمضان ہمیں عطا کر دی ہے، وہ حاصل کر لیں۔ بہت ساری زبانوں میں اس کا بھی ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دعوت اسلامی نے یہ ضرور کیا، مدنی چینل نے یہ ضرور کیا کہ علم سیکھنے کا شوق پیدا کیا اور اس کے ٹولز یعنی اس کو سیکھنے کے طریقے بھی عطا کیے، مدنی چینل کے ذریعے بھی اور ماشاءاللہ کتابوں کے ذریعے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ موجود ہیں، مدرسۃ المدینہ موجود ہیں۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ یہ صرف چینل دیکھ لینا تو کافی نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل، کہ یوں سمجھیں مدنی چینل جو ہے ایک اشارہ دیتے ہیں، واہ واہ واہ، ہائی لائٹ کر دیتا ہے، ہائی لائٹ کر دیتے ہیں بس۔ اب چونکہ یعنی ہر فرض علم مدنی چینل پر سکھایا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، صحیح، اور آپ ہر وقت دیکھ بھی رہے ہوں، یہ بھی ہر وقت دیکھ رہے ہیں آپ، ممکن ہے کہ وہ جس وقت آ رہا ہو کہ کوئی ایسی فرض بات وہ آ رہی ہو جس سے یہ نہ ہو۔ صحیح بات، صحیح بات ہے، چونکہ 8 گھنٹوں کی ہے نا جی جی پوری ایک، ہاں تقریباً 12 گھنٹے ہمارے مدنی چینل کی فریش ٹرانسمیشن ہوتی ہے، لیکن ہم اس وقت ہیں کہ نہیں، اور ہر چیز ہمارے مطلب کی ہماری جو ضرورت ہے وہ آ رہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کو کافی نہ سمجھیں۔ تو ماشاءاللہ بڑی پیاری یہ بات ہمیں پتہ چلی ہے۔ ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں جی۔ امین نات کو عرض کر رہا ہوں، مدنی کالو ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ انوار سحاری میں عبدالحبیب بھائی کو مرحبا کہوں گا، بلکہ ہمارے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، تو امیر اہل سنت کے شہزادے حضرت قبلہ عبید رضا عطاری سلمہ الباری کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج مدنی چینل کی 10 سال کی عمر ہوئی اور 10 سال کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سلامت رکھے، آمین، اور ان کے چلانے والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، آمین، اور جنہوں نے سوچ دی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین، اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ مدنی چینل کے سلسلوں میں ہمیں شرکت کرنے اور ان کو سنتے رہنے، چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سینئر ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بہت پیارے نعت خواں بھی ہیں اور مدنی چینل کی رونق بھی ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد سوان رضا عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل آپ سب کو مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سب سے پہلے کہ مدنی چینل کے 10 سال پورے ہونے پر سب کو مبارک ہو، اور پوری دنیا میں جتنے بھی چینل ہیں دعوت اسلامی کا نعم البدل کوئی بھی چینل نہیں ہے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور امیر اہل سنت کی جو بھی صحبت لیتا ہے وہ الحمدللہ عالم دین بن جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جملے میں تھوڑی مبالغہ آ رہی ہے، آپ کر گئے۔ یقیناً علماء بہت سو کو دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کی صحبت نے بنایا، اور اللہ کرے کہ ہم سارے ہی بن جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت سے علم دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جستجو پیدا ہو جاتی ہے، عشق رسول کی شمع گویا دل میں روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، بہت سارے ناظرین دعائیں تو دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ مدنی چینل کا فائنینشیل ساتھ بھی تو دیجیے نا۔ یہ آپ کے گھر تک جو نعمتیں پہنچ رہی ہیں، جو آپ یہ سارے سلسلے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ میں ایک اور یونیک بات آج ناظرین کو بتاؤں، ہم نے 2 دن سے کیلکولیشن کر رہے تھے کہ اب 3 زبانوں میں چینل چل رہا ہے، ہمارا روز کا مدنی چینل کا خرچ کتنا ہے؟ مدنی چینل کا روزانہ کا خرچ اس وقت تقریباً 13 لاکھ روپے ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین سوچے پہلے تو 14-15 لاکھ کی ہمیں آواز سننے کو ملی تھی، یہ بھی مدنی چینل کی خوبصورتی ہے۔ حضرت سے بھی انشاءاللہ ہم شاباش بھی لے لیں گے، بزرگوں کو کارکردگی دے کر، اور دعا بھی لے لیں گے کہ ہماری مجلس نے گزشتہ کئی مہینوں سے کچھ ایسی پلاننگز کی، کچھ ایسے ایکوپمنٹ ہم نے خریدے، کچھ ایسی چیزوں کو چینج کیا، پھر جو سیٹلائٹ کمپنیز جن کی ڈالرز میں فیس ہوتی ہے ان سے نیگوشیشنز کی، ان سے کچھ ڈسکاؤنٹ لینے کی کوشش کی، تو اللہ کی رحمت سے گزشتہ 1-1.5 سال میں ہم نے اپنے اخراجات کو بڑھنے کے بجائے کم کیا، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی ایک نئی آپ کو کاوش بتا رہا ہوں کہ اب مدنی چینل کا روز کا خرچ 13 لاکھ روپے ہے، لیکن یہ بھی تھوڑا نہیں ہے۔ 13 لاکھ کو اگر آپ
پورے ماہ پر ملٹیپلائی کریں تو یہ ماہانہ 4 کروڑ روپے بنتے ہیں اور سال کے تقریباً 48 کروڑ روپے بنتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت سے آپ سوچئے 3 زبانوں میں بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے یہ چینل کیا کر دکھا رہا ہے. بچپن سے ایک بات سنتے تھے، ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے. بہت سارے واقعی چینل ایسے ہوں گے جس کو دیکھ کر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر ایسا ٹی وی بھی ہمارے پاس آ گیا، ایسا چینل بھی آ گیا کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، جس کو دیکھ کر بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، جس کو دیکھ کر بے پردہ خواتین جو ہیں وہ آج با پردہ اسلامی بہنیں بن رہی ہیں. تو یہ وہ ریولوشن ہے جو مدنی چینل کی برکت سے، انقلاب ہے جو آ رہا ہے. تو آپ میں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے اپنے مدنی چینل کا ضرور ساتھ دیا کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں جناب میرے والد صاحب کی برسی ہم مناتے ہیں، ان کی یاد میں کوئی دن مناتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ پوری ایک دن کی ٹرانسمیشن 13 لاکھ روپے میری طرف سے لے لیں. اس پورے دن میں جو کچھ دکھایا جائے گا کروڑوں ناظرین دیکھیں گے اور اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو مل جائے. تو اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ کروڑوں نیکیاں ملیں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے مدنی چینل کا دعاؤں کے ساتھ ساتھ، ہماری حوصلہ افزائی کے میسیجز کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی ساتھ دیں گے. ہماری اسکرین پر اکاؤنٹ نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر کال کر کے اپنی نیت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اب خود ہی کیلکولیٹ کر لیجئے، اگر آپ مثال کے طور پہ اس نیت کے ساتھ کہ چلو میرا بھی حصہ مدنی چینل پر بن جائے، تو شاید اگر کیلکولیٹ کریں تو 50,000 روپے تقریباً، ایک اپروکسیمیٹلی آئیڈیا بھی ابھی ہاتھوں ہاتھ میں نے بنایا ہے، 50-51,000 یا 55,000 روپے 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کے بنتے ہیں. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر مدنی چینل کو وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور امیر اہل سنت جی آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ 3 زبانوں میں ابھی چونکہ ہم نے یورپ کے لیے بھی شروع کر دیا ہے جی، وہاں کے لیے الگ جی جی، تو یہ اگرچہ کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اردو ہی میں چل رہا ہے، مگر یہ دیکھا جائے تو 4 ہو گئے نا. نہیں حضور ایسا نہیں ہے، اصل میں ہم 7 کے قریب سیٹلائٹس پر جا رہے ہیں. یورپ کے ساتھ اگر ملائیں تو شاید وہ 8ویں ہو جائے گی. تو یوں تو ہم 7 مختلف سیٹلائٹس پر جا رہے ہیں. زبانیں ہماری 3 ہیں جس میں اردو زبان، انگلش اور بنگلہ. اس کے علاوہ اب ہمارا ارادہ یہ کہ چونکہ ہم نے یورپ کو ایک الگ سیپریٹ بیم دے دیا، یعنی سیپریٹ دے دیے ٹرانسمیشن، تو اب انشاءاللہ ان فیوچر ہم فرینچ زبان میں، جرمن زبان میں بھی کچھ پروگرامز اس پہ نشر کریں گے تاکہ یورپ کے ناظرین اس کو دیکھیں. ان کی فریکوینسی تو اب بالکل سیپریٹ ہے، ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں سیپریٹ ہیں. تو ایک طرح سے 4 ہی ہوئے نا، اگرچہ کہ زبانیں 3 ہوئی. زبانیں 3 ہیں. یوں تو حضور دیکھیں نا، افریقہ کے لیے سیٹلائٹ الگ ہے، عرب کے لیے الگ ہے. ماشاءاللہ شہزادہ حضور پچھلے دنوں یورپ گئے اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے تقریباً ترکیب بنا لی ہے. عید ٹرانسمیشن پر ان کے یورپ کے سفر پر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت خوبصورت ایک سلسلہ دکھانے جائیں گے. گویا ان کے ساتھ یورپ کا سفر ہم کریں گے، یوں سمجھے ویڈیو کی صورت میں، تخیلاتی صورت میں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں پانی پینا ہے، وقت تھوڑا سا رہ گیا، آپ بھی پی لیں اور امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں جلوے دیکھتے ہیں اور دعاؤں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں.